अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नॉवेल लैब वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए मेरे चैनल नॉवेल लैब वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। आइए सुनते हैं आज की वीडियो में मुसन्निफ़ा फ़रियाल ख़ान का नावल कभी तेरे दिल में बसा करूं, एपिसोड नंबर 6। एक नया दिन फिर से निकल आया था। सुबह की नर्म सी धूप से लुत्फ़ अंदोज़ होते हुए लोगों की एक बड़ी तादाद हस्बे मामूल अपने अपने काम पर जाने के लिए घर से निकल चुकी थी। सारिम गाड़ी सिग्नल पर रोके उसके ग्रीन होने का इंतज़ार कर रहा था कि तभी एक बूढ़े भिखारी ने शीशे पर दस्तक दी, जिसे उसने नीचे कर दिया। अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो साहब। उसने वही मखसूस इल्तिजा की तो सारिम बिना कुछ बोले अपने कोट की जेब से पैसा निकालने लगा और सबसे पहले हाथ में आने वाला 500 का नोट उसकी जानिब बढ़ाया। वे तो फिर आ गया। उसके पैसे लेने से कबल ही एक पुलिस वाला भिखारी पर चिल्लाता वो उसकी तरफ आया तो वो डर गया। मना किया था ना तुझे कि दोबारा इधर नज़र ना आना। वो उस पर बरसा। साहब, ये पूरा ग्रोह काम कर रहा है यहाँ, उनको मत दो, ये इसके मुस्तहिक नहीं होते। पुलिस वाले ने उसे टोका। और क्या, हम हर बार इसके मुस्तहिक होते हैं जो हमें मिला होता है। उसने अजीब खोए हुए अंदाज में सवाल किया तो दोनों ही मुताज्जिब हो गए। मुझे नहीं पता कि कौन मुस्तहिक है और कौन नहीं। मैं बस किसी ऐसे इंसान को ढूंढ रहा हूँ जो मुझे सुकून की दुआ दे दे और मैं चैन से सो सकूँ। दुआ करना कि मुझे सुकून मिल जाए। सारिम ने नोट भिखारी के कशकोल में डालते हुए ऐसे इल्तिजा की कि जैसे वो खुद भिखारी हो और उससे कुछ मांग रहा हो। तभी सिग्नल खुला और वो गाड़ी आगे बढ़ा ले गया, जिससे पीछे रह जाने वाले ये दोनों हैरत से देख कर रह गए कि कैसा पागल शख्स था ये। और वो वाकई पागल था, सुकून की तलाश में। कल रात अरहम की अम्मी की तबीयत ख़राब होने के बायस उन दोनों को रात में ही हैदराबाद वापस जाना पड़ा था, जिसके बाद तबरेज़ घर में अकेला रह गया था, जो नाश्ते से फारिग होकर अब ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर घर से बाहर आ गया था। वो दरवाज़ा लॉक कर रहा था तब उसकी नज़र ज़रा फासले पर मौजूद अरीश पर पड़ी, जो स्कूल यूनिफॉर्म में तैयार बैग कंधों पर लिए एक बिल्ली के बच्चे से खेल रहा था। हाय लिटिल फ्रेंड। वो भी मुस्कुराता हुआ उसकी जानिब आया तो अरीश उसकी तरफ पलटा। मम्मा कहती हैं कि जब किसी से मिलते हैं तो हाय नहीं अस्सलाम वालेकुम कहते हैं। उसने मासूमियत से टोका तो एकदम तबरेज़ की मुस्कुराहट अपनी जगह साकित हुई और जहन के पर्दे पर छम से एक बावकार सरापा लहरा गया। चलो अरीश, गाड़ी में बैठो। अभी तबरेज़ उसकी बात से ही नहीं संभला था कि उसके अक्कुम में वही निस्वानी आवाज़ उभरी जिसे वो लाखों में भी पहचान सकता था, जिसे सुनने के लिए 7 साल की उसकी समाअत तरस रही थी। वो आहिस्ता होती धड़कन के साथ पलटा तो मज़ीद शशता रह गया। उसे लगा ज़िंदगी की किताब के पन्ने एकदम तेज़ हवा से पलट कर बहुत पीछे चले गए हों। आफिया। बेख्तियार उसके लब फड़फड़ाए। वो आज भी नहीं बदली थी। उसने मैरून रंग का सादा सा सूट पहनकर हमरंग दुपट्टा सीने पर ओढ़ा हुआ था और सर पर ब्लैक कलर का स्कार्फ बांधा हुआ था। हाँ, बस चेहरे पर अब पहले जैसी मुस्कुराहट और ताजगी कम हो गई थी, जो खुद भी अचानक तबरेज़ को अपने सामने देखकर दंग रह गई थी। मम्मा, ये है तबरेज़ अंकल जिन्होंने कल मुझे बाल वापस दी थी। अरीश ने तारुफ करवाया तो उसकी आवाज़ पर दोनों चौंक कर होश में आए। तबरेज़, तुम यहाँ? वो हैरत ज़दा सी उसकी जानिब आई। वो भी तब तक खुद को संभाल चुका था। हाँ, कल ही शिफ्ट हुआ हूँ। और तुम? वो भी चंद कदम आगे बढ़ा। मैं तो पिछले 5 साल से यहाँ रह रही हूँ। अच्छा, ये तुम्हारा बेटा है? उसने बेतुका सवाल पूछा। जब ये मुझे मम्मा बोल रहा है तो ज़ाहिर मेरा ही बेटा होगा ना। वो उसकी बेवकूफ़ी पर मुस्कुराई। कब की तुमने शादी? उसने दिल पर पत्थर रख कर पूछा। यूनिवर्सिटी ख़त्म होते ही शादी हो गई थी मेरी। और तुम्हारे हस्बैंड कहाँ हैं? उसने अपने रकीब की बाबित जानना चाहा। वो काम के सिलसिले में दुबई होते हैं, उसने सादगी से बताया, और हमसे मिलने भी नहीं आते। अरीश ने नरूठेपन से टुकड़ा लगाया। दरअसल वो बहुत मसरूफ़ होते हैं तो हर 3 साल बाद एक बार ही आ सकते हैं। आफिया ने मुस्कुराते हुए वजाहत की कि कहीं तबरेज़ कुछ गलत ना सोच ले। अच्छा, अब उससे आगे वो भला क्या बोलता। और तुम सुनाओ, क्या हाल है? तुमने भी शादी कर ली होगी अब तक। उसने खुद ही हल्के फुल्के अंदाज में मौजू बदला। ठीक हो, मगर शादी नहीं की अब तक। अभी तक शादी नहीं की? मगर क्यों? उसे हैरत हुई। क्योंकि तुम नहीं मिली ना। वो फीकेपन से मुस्कुराया। अच्छा मजाक है। उसने हंसते हुए बात हवा में उड़ाई, क्योंकि वो उसे मजाक ही समझी थी, लेकिन दर हकीकत मजाक तो तबरेज़ के साथ किया था किस्मत ने, जिस पर ना वो रो सकता था ना हंस सकता था। मम्मा, स्कूल चले? तभी अरीश ने ध्यान दिलाया। हाँ चलो। अच्छा, मैं चलती हूँ, अब तो हम पड़ोसी बन गए हैं तो मुलाकात होती रहेगी। उसने इजाज़त चाही तो तबरेज़ ने भी मुस्कुराकर सर हिलाया। आफिया ने नज़दीक खड़ी अपनी छोटी सी ग्रे कार का फ्रंट डोर खोलकर पहले अरीश को बिठाया और ख़ुद भी ड्राइविंग सीट संभाल कर कार आगे बढ़ा दी, जबकि वो वहीं खड़ा कार को दूर जाता हुआ देखता रहा। जिसे किस्मत दोबारा सामने तो ले आई थी, मगर अब वो उस पर कोई हक नहीं जता सकता था।
اور مل جانے کا یہ درد اس انتظار سے زیادہ اذیتناک ثابت ہوا تھا جو وہ پچھلے 7 سالوں سے کر رہا تھا۔ اس کے دل میں بے اختیار ایک ہوک سی اٹھی کہ جب کسی اور کا ہو کر ہی ملنا تھا تو کاش وہ اسے نہ ملی ہوتی۔ بعد مدت اسے دیکھا لوگوں، وہ ذرا بھی نہیں بدلا لوگوں، خوش نہ تھا مجھ سے بچھڑ کر وہ بھی، اس کے چہرے پہ لکھا تھا لوگوں، اس کی آنکھیں بھی کہہ دیتی تھیں رات بھر وہ بھی نہ سویا لوگوں، اجنبی بن کے جو گزرا ہے ابھی تھا کسی وقت میں اپنا لوگوں، رات وہ درد میرے دل میں اٹھا، صبح تک چین نہ آیا لوگوں، پیاس صحراؤں کی پھر تیز ہوئی، ابر پھر ٹوٹ کے برسا لوگوں۔ انتخاب۔ سارم اس وقت اپنی فیکٹری میں موجود تھا اور اس کے ساتھ بیٹھا سپروائزر اسے کام کے متعلق ساری تفصیلات بتا رہا تھا۔ اس نے کچھ عرصہ قبل ہی کافی جدوجہد کے بعد یہ چھوٹی سی گارمنٹ فیکٹری شروع کی تھی جو بہت اچھی نہ صحیح مگر گزارے لائق چل رہی تھی۔ حنیف سر، ایک لڑکی پکارتی ہوئی سپروائزر کے پاس آئی تو دونوں ہی اس کی جانب متوجہ ہو گئے۔ سرکار، میں نے بتایا تھا نا میری دوست اریبہ کو نوکری کی ضرورت ہے اور آپ نے کہا تھا کہ آج میں اسے بلا لوں تو وہ آ گئی ہے، اسے بلا لوں؟ اس نے یاد دلاتے ہوئے اجازت چاہی جبکہ اریبہ نام سن کر سارے میں اپنی جگہ چونکا۔ ابھی میں سر سے کچھ ضروری بات کر رہا ہوں، تم اسے تھوڑی دیر بعد۔ کہاں ہے وہ؟ حنیف بول ہی رہا تھا کہ سارم بےتابی سے پوچھتا کرسی پر سے اٹھا۔ باہر کھڑی ہے سر۔ اس کے بتانے پر سارم سب چھوڑ چھاڑ کر دیوانہ وار باہر بھاگا جسے دونوں حیرت سے دیکھ کر رہ گئے۔ وہ زور زور سے دھڑکتے دل کے ساتھ باہر آیا تو چادر اوڑھے ایک لڑکی وہاں ملی جس کی پشت سارم کی جانب تھی۔ اریبہ؟ وہ شدت جذبات سے مغلوب ہو کر پکارتا قریب آیا تو لڑکی بھی چونک کر پلٹی۔ اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی تیزی سے ٹمٹمائے امیدوں کے چراغ پھر بجھ گئے۔ وہ کوئی اور تھی۔ جی سر؟ لڑکی نے ادب سے پوچھا۔ آپ اریبہ ہیں؟ اس نے تائید چاہی۔ جی سر، یہی میری دوست ہے اریبہ جسے نوکری چاہیے۔ وہ پہلی لڑکی بھی سپروائزر کے ہمراہ اس کے پاس آ چکی تھی جبکہ اریبہ پر امید نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی جسے روزگار کی اشد ضرورت تھی۔ حنیف؟ یس سر۔ تنخواہ طے کر کے اسے کل سے فیکٹری پر بلا لو۔ سارم نے سنجیدگی سے حکم دیا اور بنا اس کی بات سنے وہاں سے چلا گیا جس پر حنیف حیران ہوا جبکہ دونوں لڑکیوں کے چہرے خوشی سے کھل گئے۔ وہ جسے سالوں پہلے اپنا نام دینے سے انکار کر کے روتا بلکتا چھوڑ آیا تھا آج اس کا نام سن کر دیوانوں کی طرح اس سے ملنے کے لیے لپکا تھا مگر مداوع اتنا آسان نہیں ہوتا۔ تبریز آفس تو آ گیا تھا پر کسی بھی کام میں اس کا دل نہیں لگ رہا تھا۔ لگتا بھی کیسے؟ جسے سالوں سے دل لگا رکھا تھا آج وہ ملی بھی تو کسی اور کی ہو کر، اور یہ درد وہ کیسے برداشت کرے یہ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ بہت مشکل سے اس نے آفس میں پورا دن گزارا اور چھٹی ہوتے ہی بنا کسی سے کوئی بات چیت کیے وہ آفس سے نکل آیا۔ راستے میں مغرب کی اذان ہو گئی تو اس نے کار اسی مسجد کی جانب موڑ لی جہاں وہ تقریباً روزانہ ہی واپسی پر مغرب کی نماز ادا کیا کرتا تھا۔ مسجد پہنچ کر اس نے وضو کیا اور حسب عادت صف میں ایک پرسکون گوشہ نماز کے لیے منتخب کر کے تمام نمازیوں کے ساتھ نماز شروع کر دی، مگر جب نماز پڑھ کر دعا مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھائے تو سمجھ نہ آیا کہ کیا مانگے۔ پہلے تو وہ 2 دعائیں مانگا کرتا تھا، یا تو اسے عافیہ مل جائے یا پھر اس کے دل سے اس کی جستجو ختم ہو جائے، لیکن جس طرح آج وہ اسے ملی تھی اس کے بعد تو بس دوسری دعا آخری رہ گئی تھی کہ کسی طرح اس کے دل سے جستجو ختم ہو جائے ورنہ اس کا جینا محال ہوتا چلا جائے گا۔ وہ ابھی یہ سب سوچ ہی رہا تھا کہ اسے اپنے عقب سے سسکی سنائی دی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو پیچھے ایک آدمی ہاتھوں میں منہ چھپائے رو رہا تھا اور رونے کی وجہ سے اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ تبریز اکثر اسے یہاں ایسے ہی روتے ہوئے کئی بار دیکھ چکا تھا، جو سارے نمازیوں کے چلے جانے کے بعد بھی کافی دیر ایسے ہی بیٹھا نہ جانے کیا مانگتا رہتا تھا۔ پہلے اس نے سوچا کہ اس سے بات کرے کہ اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، لیکن پھر یہ سوچ کر ارادہ ملتوی کر دیا کہ وہ کون ہوتا ہے بندے اور اس کے رب کا معاملات میں دخل اندازی کرنے والا۔ پھر وہ کافی دیر دعا مانگتا رہا کیونکہ عافیہ کو مانگنے کے علاوہ بھی بہت سی دعائیں تھیں جن میں سر فہرست تھا ان نعمتوں کا شکر جو خدا نے اسے دے رکھی تھی، جیسے کہ بہن، دوست اور وہ ساری نعمتیں جو ایک صحت مند انسان کو میسر ہوتی ہیں۔ ان سب کے دوران وقفے سے اسے سسکیاں سنائی دے رہی تھیں۔ مسجد سے اب تقریباً سارے نمازی جا چکے تھے، بس 1-2 بڑے بزرگ یا پھر مسجد کے امام صاحب وغیرہ تھے مسجد میں، اور ایک کونے میں وہ دونوں۔ جب اتنی دیر گزر جانے کے بعد بھی اس کی سسکیوں میں کمی نہ آئی تو تبریز سے رہا نہ گیا۔ کیا بات ہے دوست؟ تبریز نے اس کی جانب گھوم کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے نرمی سے پوچھا۔ آدمی نے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ اس کا پورا سرخ چہرہ آنسوں سے بھیگا ہوا تھا اور آنکھیں بھی سوجی ہوئی تھیں، جنہیں دیکھ کر تبریز کو بھی سختہ اس پر ترس آیا۔ میں نے اکثر آپ کو یہاں ایسے ہی دیکھا ہے، اگر آپ کو ٹھیک لگے تو مجھ سے بانٹ سکتے ہیں اپنی پریشانی۔ کہتے ہیں کہ بانٹنے سے دل کا بوجھ کم ہو جاتا ہے۔ اس نے دوستانہ انداز میں پیشکش کی مگر وہ آدمی چپ چاپ اسے دیکھتا رہا۔ اگر آپ نہیں بتانا چاہتے تو کوئی بات نہیں، آپ کی جو بھی مشکلیں اللہ پاک انہیں آسان کرے، آمین۔
اس نے خود ہی سہولت سے بات ختم کر دی اور جانے کے لیے کھڑا ہونے لگا، کیونکہ اسے لگا شاید وہ شخص کچھ بتانا نہیں چاہتا اور زبردستی کوریدنا اس کی عادت نہ تھی۔ بتانا چاہتا ہوں دوست، آدمی نے روندھی ہوئی آواز میں کہا تو وہ واپس بیٹھ گیا۔ بتائیں، میں سن رہا ہوں۔ وہ ایک اچھے سامے کی طرح ہمتن گوش تھا۔ میرا نام سارم منصور ہے، میں ایک کروڑ پتی باپ کا بگڑا ہوا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس نے اپنے بارے میں بتانا شروع کیا اور پھر بنا اسے کوئی پردہ رکھے اسے اپنے اور اریبہ کے بارے میں اول سے آخر تک من و ان سب بتا دیا، جسے وہ بغور سنتا چلا گیا۔ اپنے مطابق میں اسے اپنی زندگی سے نکال چکا تھا، مگر یہ میری غلط فہمی تھی۔ وہ جا کر بھی میرے ذہن و دل سے نہیں گئی، بلکہ کسی پھانس کی طرح میرے دل میں گڑ گئی۔ میں اس کے خیال جھٹک کر اپنی زندگی میں پوری طرح گم ہونے کی کوششوں میں تھا، یہاں تک کہ میں نے ان جگہوں پر بھی جانا چھوڑ دیا جہاں کبھی میں اریبہ کے ساتھ گیا تھا۔ مگر پھر پتہ نہیں کیوں ایک دن خود بخود میرے قدم اسی فلیٹ کی جانب اٹھ گئے جہاں ہم لوگوں نے کچھ وقت ساتھ گزارا تھا۔ میں نے شاید 1 ڈیڑھ سال بعد اس فلیٹ میں قدم رکھا تھا، جس کے بعد مجھے پہلا احساس یہی ہوا کہ وہ ابھی تک وہاں بیٹھی رو رہی ہے، جیسے ابھی تک وہاں اس کی دھول مٹی سے اٹے فلیٹ میں اس کی سسکیاں گونج رہی ہیں۔ میں ڈر کر وہاں سے جانے ہی لگا تھا کہ پتہ ہے میں نے وہاں کیا دیکھا۔ کھوئے ہوئے انداز میں بتاتے ہوئے ایک جگہ رکا۔ کیا دیکھا؟ اسے بھی جاننے کا تجسس ہوا۔ 1 سال پہلے جو بلینک چیک اسے دیتے ہوئے میں نے لاؤنج کی میز پر رکھا تھا، وہ دھول مٹی سے اٹا ہوا ابھی تک اس میز پر ویسا ہی پڑا تھا۔ اس کے لہجے میں پچھتاوے کی آنچ تھی، جس سے تبریز کا دل بھی پسیج گیا۔ میں جو سمجھ رہا تھا کہ اریبہ نے مجھ سے دولت کے لیے محبت کی اور دولت مل جانے پر وہ اب کہیں ایک خوشحال زندگی گزار رہی ہوگی، مجھے اس روز پتہ چلا کہ اس نے تو چیک کو ہاتھ نہ لگایا تھا۔ اس کے لہجے میں درد اتر آیا۔ اس انکشاف نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ میں فوراً گھر پہنچا تاکہ ڈیڈ سے ان کی غلط بیانی پر سوال کر سکوں، مگر اس کی بھی نوبت نہ آئی، کیونکہ گھر پر پہلے ہی موم ڈیڈ کی موت کی خبر میری منتظر تھی۔ ڈیڈ کے جانے کے بعد میری دنیا ہی پلٹ گئی۔ میں عرش سے فرش پر آ گیا۔ بزنس تباہ ہو گیا، ہمارا گھر، گاڑیاں، سب کچھ بک گیا۔ میں پاگل ہونے کے بہت قریب تھا جب میری بیوی نے مجھے سنبھالا۔ وہ میری بدمزاجی کو نظر انداز کیے مسلسل میرے ساتھ رہی، مجھے سمجھاتی رہی، اور اس کے فادر نے ہی مجھے دوبارہ فائنینشیل سپورٹ کی۔ ہم نے ایک مناسب گھر، گاڑی لے لی، ایک چھوٹی سی گارمنٹ فیکٹری سٹارٹ کر لی، مگر وہ کہتے ہوئے رکا۔ مگر کیا؟ اسے تجسس ہوا، مگر میرا چین سکون پھر بھی نہیں لوٹا۔ مجھے اریبہ کی فکر ہونے لگی کہ پتہ نہیں وہ کہاں کس حال میں ہوگی۔ مجھے احساس ہوا کہ میں اسے غلط سمجھ بیٹھا تھا۔ وہ میری کلاس کی لڑکیوں کی جیسی دولت کی لالچی نہ تھی، اسے تو محبت کی طلب تھی جو چند دن اسے دیکھ کر میں نے چھین لی۔ مجھے یہ احساس ہر وقت ڈنک مارنے لگا کہ میں نے اس کے ساتھ غلط کر دیا ہے۔ میں اس کی تلاش میں پاگل ہو گیا۔ کوئی علاقہ، کوئی فیکٹری، کوئی آفس ایسا نہ تھا جہاں میں نے اسے ڈھونڈا نہ ہو، مگر وہ کہیں نہیں ملی۔ جو ڈائیورس پیپر میں نے اسے بھجوائے تھے، وہ بھی گھر خالی ہونے کی وجہ سے واپس آ گئے تھے۔ پچھلے محلے میں بھی کسی کو اس کی خبر نہ تھی۔ میری بڑھتی ہوئی بے چینی دیکھ کر اقصیٰ نے مجھے سمجھایا کہ مجھے اللہ سے رجوع کرنا چاہیے، تو سکون کی تلاش میں نے نماز کی پابندی شروع کر دی، مگر مجھے اس میں بھی سکون نہیں ملا۔ پھر ایک دن خطبے میں امام صاحب نے بتایا کہ جب تک بندہ معاف نہ کرے تب تک اللہ بھی معاف نہیں کرتا۔ تب میری سمجھ میں آیا کہ مجھے نماز میں بھی سکون کیوں نہیں مل رہا، کیونکہ میں اللہ کی بندی کا مجرم تھا اور بس وہی مجھے معاف کر کے سکون دے سکتی ہے۔ میری تلاش میں مزید شدت آ گئی، مگر میں کامیاب نہیں ہوا اور آج تک اس کی تلاش جاری ہے۔ شکستہ انداز میں اپنا حال دل اسے سنا کر اب وہ خاموش ہو گیا تھا۔ تبریز چپ چاپ سنجیدگی سے اس اجنبی کو سن رہا تھا جو اپنے دل کے بوجھ سے اتنا تھکا ہوا تھا کہ پہلی ملاقات میں اسے اس کے سامنے بنا سوچے سمجھے سب کچھ کھول کر رکھ دیا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد بالآخر تبریز نے کہنے کے لیے لب وا کیے۔ دیکھو دوست، بے شک ہم انسان بہت گناہ گار ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ اللہ پاک ہمیں ہمارے کون سے گناہ کی سزا دے رہا ہے اور کون سی نیکی کے بدلے ہمیں بخش دیا ہے۔ آپ سے غلطی ہوئی، افسوس کی بات ہے، پر آپ نے اسے قبول کیا، اس پر نادم ہو، یہ خوشی کی بات ہے، کیونکہ عقل کی 1000 دلیلیں ہمارا ایک چھوٹے سے گناہ معاف نہیں کروا سکتی، مگر ندامت کا ایک آنسو بھی ہمارے بڑے سے بڑے گناہ بخشوا سکتا ہے، اور اللہ جسے چاہے بخش دے۔ اور آسان سے گویا ہوا، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ اللہ اپنے اور اپنے بندے کے درمیان معاملات تو معاف کر دیتا ہے، مگر وہ حقوق العباد معاف نہیں کرتا جب تک بندہ خود معاف نہ کر دے جس کا دل دکھا ہے۔ تو میرا مشورہ آپ کو یہی ہے کہ آپ مس اریبہ کی تلاش جاری رکھیں اور اللہ سے دعا کریں کہ وہ جہاں بھی ہوں، اللہ ان کے دل میں آپ کے لیے رحم ڈال دے کہ وہ آپ کو معاف کر سکیں۔ اس نے نرمی سے مشورہ دیا۔ تلاشی تو کر رہا ہوں، پتہ نہیں کب ختم ہو گیا اسے تلاشنے کا یہ عذاب۔ اس کے انداز میں صدیوں کی تھکن تھی۔ جلد ہو جائے گا، اللہ اپنے بندوں کو ان کی برداشت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ تبریز نے حوصلہ افزا انداز میں اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو سارم نے بے ساختہ اسے دیکھا۔ کیا میں اس فرشتے کا نام جان سکتا ہوں جس کے سامنے ابھی میں نے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کیا ہے؟ سارم کے سوال پر وہ ہنس دیا۔ فرشتہ نہیں، میں تو ایک بندہ ناچیز ہوں جسے تبریز حیدر کہتے ہیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔
بہت اچھا لگا آپ سے مل کر تبریز، ایسا لگ رہا ہے جیسے دل کا کافی بوجھ ہلکا ہو گیا ہے۔ اس نے اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے برملا اعتراف کیا۔ ہوتا ہے، میں نے کہا تھا نا بانٹنے سے دل کا بوجھ کم ہو جاتا ہے، اور وہی ہوا۔ وہ مسکرایا۔ شاید۔ آپ روز یہی نماز پڑھنے آتے ہیں؟ سارم نے پوچھا۔ نہیں، فجر اور عشاء میں اپنے گھر کے قریب والی مسجد میں پڑھتا ہوں، ظہر اور عصر میں اوصف میں ہوتا ہوں تو وہ آفس کے قریب والی مسجد میں پڑھتا ہوں، اور مغرب راستے میں ہو جاتی ہے تو اس مسجد میں آ جاتا ہوں۔ یہ راستے میں آتی ہے نا، اور اکثر آپ کو مغرب میں ایسے ہی دیکھا ہے میں نے۔ اس نے کافی تفصیل سے اپنی روٹین بتا دی۔ اچھا، اور گھر کا ہے آپ کا؟ سارم کے پوچھنے پر تبریز نے اپنے علاقے کا نام بتایا۔ بہت اچھا لگا آپ سے مل کر، کل پھر اسی وقت ملاقات ہوگی، میں انتظار کروں گا آپ کا۔ سارم نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ اگر زندگی رہی تو کل ضرور ملیں گے۔ تبریز نے بھی مسکراتے ہوئے ہاتھ ملایا۔ آج خلاف معمول تبریز کو گھر آتے تھے تھوڑی دیر ہو گئی، کیونکہ آج سارم کے ساتھ کافی دیر باتیں جو کرتا رہا تھا۔ گھر آ کر اس نے کپڑے چینج کیے، کچن میں آ کر فریج میں سے کھانا نکال کر مائکرو ویو اوون میں رکھا اور خود ٹی وی آن کر کے لاؤنج کے صوفے پر آ بیٹھا۔ ابھی تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ یکدم کچن سے زوردار دھماکے کی آواز آئی۔ وہ بری طرح دہل گیا۔ کچن میں آ کر دیکھا تو جو کھانا اس نے مائکرو ویو میں رکھا تھا وہ یہاں وہاں بکھرا ہوا تھا، اور مائکرو ویو اوون بھی بلاسٹ ہو چکا تھا۔ اس کے منہ سے کرار نکلی۔ اس نے بے دھیانی میں سلپ پر ہاتھ رکھ دیا تھا جہاں اوون بلاسٹ ہونے کی وجہ سے پلاسٹک کے گرم گرم ٹکڑے پڑے ہوئے تھے جو اس کی ہتھیلی پر چبھ گئے تھے۔ وہ پریشان کھڑا بھی سوچ ہی رہا تھا کہ یہ سب کیا ہوا ہے اور اب وہ کیا کرے کہ تبھی ڈور بیل بجی۔ وہ سب ایسے ہی چھوڑ کر گیٹ کھولنے باہر آیا جہاں سامنے عافیہ عریش کے ساتھ متفکر سے کھڑی تھی۔ سب خیریت تو ہے نا تبریز؟ ابھی تمہارے گھر سے بہت زوردار بلاسٹ کی آواز سنی میں نے۔ اس نے تشویش سے پوچھا۔ خیریت ہے بھی اور نہیں بھی؟ اس نے کندھے اچکائے۔ کیا مطلب؟ وہ سمجھی نہیں۔ دیکھ لو آ کر خود ہی۔ وہ ایک کنارے پر ہوا تو دونوں اندر آ گئے۔ تبریز بھی دروازہ بند کرتے ہوئے پیچھے آیا۔ او مائی گاڈ! کچن کا حشر دیکھ کر اس کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ کیسے ہوا یہ سب؟ اوون میں کچھ رکھ کر بھول گئے تھے کیا تم؟ نہیں، بھولا نہیں تھا، بس فریج سے کھانا نکال کر اوون میں رکھا، لاؤنج میں آ کر ٹی وی آن کیا اور تھوڑی دیر بعد یہ بلاسٹ ہو گیا۔ اس نے سادگی سے تفصیل بتائی۔ تم نے کہیں اسٹیل کا برتن تو نہیں رکھ دیا تھا مائکرو ویو اوون میں؟ اس نے خدشہ ظاہر کرتے ہوئے تائید چاہی تو وہ بھی پل بھر کو سوچ میں پڑ گیا، جس کے باعث اسے یاد آیا کہ سارم کے بارے میں سوچتے ہوئے اس نے بے دھیانی میں اسٹیل اوون میں رکھ دیا تھا۔ ارے ہاں، میں نے بے دھیانی میں اسٹیل رکھ دیا تھا۔ اس نے اپنی عقل پر ماتم کیا۔ دھیان کہاں تھا تمہارا، اور تمہیں کہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ اس نے کہتے ہوئے اس کا جائزہ لیا تو اس کی نظر تبریز کے بائیں ہاتھ پر پڑی جس کی ہتھیلی سے خون نکل رہا تھا۔ دیکھو تمہارے ہاتھ پر لگ گئی نا چوٹ؟ اسے تشویش ہوئی۔ ہاں، وہ بے دھیانی میں سلپ پر ہاتھ رکھ دیا تھا میں نے تو اوون کا گرم پلاسٹک لگ گیا۔ خیر ہے، معمولی سی چوٹ ہے، ٹھیک ہو جائے گی۔ اس نے لاپرواہی کا مظاہرہ کیا۔ خون نکل رہا ہے اور تم کہہ رہے ہو معمولی ہے؟ عریش جلدی سے جا کر فرسٹ ایڈ باکس لے کر آؤ بیٹا۔ عافیہ نے حکم دیا تو وہ سر ہلا کر جلدی سے باہر کی جانب بھاگا۔ تم بلا وجہ زحمت کر رہی ہو، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ وہ شرمندہ ہوا۔ ہاں بس رہنے دو، اتنے بڑے ہو گئے ہو اور یہی نہیں پتا کہ مائکرو ویو اوون میں اسٹیل نہیں رکھتے۔ اس نے طنز مارا۔ اس بات کو عمر سے کیا تعلق؟ اسے حیرت ہوئی۔ عریش اتنا سا ہے اور اسے یہ باتیں پتہ ہیں، جبکہ تم اتنے بڑے ہو گئے ہو اور اپنی لاپرواہی دیکھو ذرا۔ اس نے موازنہ کیا۔ ہاں تو وہ آخر بیٹا کس کا ہے؟ اب سمجھدار ماں کی اولاد سمجھدار ہی ہوگی نا؟ وہ ستائشی انداز میں بولا۔ مطلب تم اپنی ماں کو بیوقوف کہہ رہے ہو؟ اس نے آنکھیں سکڑی۔ نہیں، میں تو عریش کی تعریف کر رہا تھا، بہت اچھا بچہ ہے۔ اس نے جلدی سے وضاحت کی۔ یہ لے مما۔ تبھی عریش نے واپس آ کر باکس اس کی جانب بڑھایا، جسے لے کر تینوں ہی لاؤنج کے صوفے پر آ کر بیٹھ گئے اور عافیہ اس کا زخم صاف کرنے لگی۔ درد ہو رہا ہے؟ عریش نے اشتیاق آمیز انداز میں پوچھا۔ بہت زیادہ۔ وہ عافیہ کی جانب دیکھتے ہوئے گھمبیر لہجے میں بول گیا، جس پر یکدم اس نے نظر اٹھا کر تبریز کو دیکھا تو اس نے فوراً نظریں عریش کی جانب کر لی۔ سچ میں بہت درد ہو رہا ہے تبریز؟ وہ سنجیدہ ہو گئی۔ اس نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا تو وہ واپس اس کے ہاتھ کی جانب متوجہ ہوئی۔ آپ کو سچ میں درد نہیں ہو رہا؟ عریش کو تعجب ہوا۔ نہیں، مرد کو درد نہیں ہوتا۔ اس نے فلمی ڈائلاگ مارا۔ جی نہیں، مما کہتی ہیں مرد کو بھی درد ہوتا ہے، پر وہ بتاتا نہیں ہے نا مما؟ اس نے کہتے ہوئے تائید چاہی تو عافیہ نے بس اس بات میں سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ یہ تمہارے ہاتھ پر کیا ہوا عافیہ؟ تبریز کی نظر اب اس کے بائیں ہاتھ پر پڑی جس کی پشت پر آگ سے جھلسنے کا نشان تھا۔ کچھ خاص نہیں، غلطی سے جل گیا تھا۔ اس کا انداز ٹالنے والا تھا جو تبریز کو تسلی بخش نہ لگا۔ یونیورسٹی کے دوستوں سے رابطہ ہے تمہارا؟ عافیہ نے اس کا دھیان اپنے ہاتھ پر سے ہٹانے کے لیے موضوع بدلا۔ میرے کل دو ہی تو دوست تھے، عمر اور ارحم۔ دونوں سے الحمدللہ نہ صرف اب بھی رابطہ ہے بلکہ ارحم تو اب میرا بہنوئی بھی ہے۔ عمر اور ارحم نے بھی شادی کر لی ہے اور 2 بیٹے ہیں ان کے۔ وہ بھی اس موضوع پر آ گیا۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ اسے خوشگوار حیرت ہوئی۔ تمہارا رابطہ نہیں ہے نا ارحم سے؟
نہیں، یونیورسٹی کے بعد پہلے میں کچھ اپنے ذاتی مسائل میں مصروف رہی، پھر فون گم ہو جانے کی وجہ سے سارے پرانے کانٹیکٹس بھی کھو گئے۔ اب وہ پٹی باندھنے لگی تھی۔ تم اور ارم تو دوست تھے، تو اس کے گھر چلی جاتی تم۔ ہاں، مجھے خیال ہی نہیں رہا، اور پھر میں نے بتایا نا کہ میرے ساتھ کچھ ذاتی مسائل تھے، تو بس میں انہی میں الجھ کر رہ گئی تھی۔ اور ویسے بھی پڑھائی ختم ہونے کے بعد پھر کہاں زیادہ دیر پرانے دوستوں سے رابطہ رہ پاتا ہے۔ تبریز کو لگا کہ وہ ٹال مٹول سے کام لے کر بات ختم کرنا چاہ رہی ہے، اسی لیے اس نے بھی زیادہ دیر تک نہ کریدا۔ وہ نظریں جھکائے چپ چاپ بینڈیج کر رہی تھی، اور وہ موقع غنیمت جان کر اپنی آنکھوں سے اس کے چہرے کو چھونے لگا، جس پر جھکی سیاہ پلکیں اسے مزید دلکش بنا رہی تھی۔ اس کا دل چاہا کاش یہ پل یہیں تھم جائے اور وہ ساری عمر یوں ہی بیٹھا اسے دیکھتا رہے، وہ اس کے اتنے ہی قریب رہے۔ لو، ہو گئی تمہاری بینڈیج، لیکن پھر بھی صبح ڈاکٹر کے پاس ضرور چلے جانا۔ اس نے سامان سمیٹتے ہوئے تاکید کی، تو تبریز نے فوری طور پر اس کے چہرے سے نظریں ہٹا لی۔ ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ، وہ شکر گزار ہوا۔ کوئی بات نہیں، مگر اب تم کچن کی صفائی کیسے کرو گے؟ وہ کہتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ کر لوں گا، دوسرا ہاتھ تو ٹھیک ہے۔ اس نے بھی کھڑے ہوتے ہوئے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، اگر کچھ چاہیے ہو تو بلا جھجک کہہ سکتے ہو۔ اس نے سہولت سے پیشکش کی، تو تبریز کا دل چاہے کہہ دے کہ ہاں تمہارا ساتھ چاہیے زندگی بھر کے لیے، مگر وہ محض ایسا سوچتے ہوئے اس بات میں سر ہلا کر رہ گیا۔ پھر وہ عریش کو لے کر باہر کی جانب بڑھ گیا، جنہیں چھوڑنے تبریز بھی دروازے تک آیا۔ اس کے گھر میں جانے کے بعد وہ گیٹ بند کر کے واپس لاؤنج میں آ کر گرنے کے سے انداز میں صوفے پر بیٹھ گیا اور کچھ دیر ایسے ہی خالی ذہن کے چھت کو تکتا رہا۔ پھر اپنا پٹی بندہ ہاتھ آنکھوں کے سامنے کیا۔ جب تم میری ہو ہی نہیں سکتی تو کیوں آ گئی واپس؟ اس نے خود کلامی کرتے ہوئے اپنا سر صوفے کی پل سے ٹکا کر آنکھیں موند لی۔ شاید نئے سرے سے خود پر جبر کرنے کی کوشش کر رہا تھا، خود کو یقین دلا رہا تھا کہ نہ وہ کبھی اس کی تھی اور نہ کبھی ہو سکتی ہے۔ نہ جانے اور کتنی دیر وہ ایسے بیٹھا رہتا اگر دروازے پر دستک نہ ہوتی۔ دستک پر اس نے چونک کر آنکھیں کھولی اور اٹھ کر گیٹ کھولنے آیا، جہاں سامنے عریش ہاتھ میں کھانے کی ٹرے لیے کھڑا تھا۔ یہ مما نے آپ کے لیے بھیجا ہے، اس نے ٹرے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بتایا۔ ارے اس کی کیا ضرورت تھی؟ وہ حیران ہوا، جبکہ عریش نے لائلمی سے کندھے اچکا دیے۔ اچھا، مما کو میری طرف سے تھینک یو بول دینا، ٹھیک ہے؟ اس نے ٹرے لیتے ہوئے پیغام دیا، تو وہ سر ہلا کر واپس چلا گیا، جبکہ تبریز بھی دروازہ بند کر کے واپس کچن میں آ گیا۔ اس نے کھانے کی ٹرے کچن کاؤنٹر پر رکھی اور چند لمحے بغور اسے دیکھتے رہنے کے بعد اپنی قسمت پر پھیکے پن سے مسکرا دیا۔ یوں تو طے کرے گی زندگی، ایسے بھی اپنا سفر، لیکن بات کچھ اور ہوتی جو آپ ہوتے ہم سفر۔ فریال خان۔ معصوم عریش سمیت اس وقت سارا عالم نیند میں ڈوبا ہوا تھا، جو اپنے باپ کی تصویر سینے سے لگائے سو رہا تھا، پر اس کے پہلو میں لیٹی عافیہ کی آنکھوں سے نیند روٹی ہوئی تھی۔ وہ سیدھی لیٹی چھت کو تکتے ہوئے وہ سب سوچ رہی تھی جو جا کر بھی کسی سے کہہ نہیں سکتی تھی، اور دل کے دل میں دبائے رکھنا نہ جانے کیوں آج اسے تھوڑا مشکل لگا۔ ان سوچوں سے اپنی جان چھڑانے کے لیے اس نے عریش کی جانب کروٹ لی اور اس کے ہاتھ کے نیچے سے فوٹو فریم نکال کر سائڈ ٹیبل کی دراز میں رکھ دیا۔ اس نے عریش کے پیشانی پر آئے بال درست کیے، اس کا کمبل ٹھیک کیا اور اس کے گال پر ہلکا سا بوسہ دے کر وہ بھی اس پر ہاتھ ڈال کر پھر سے سونے کی کوشش کرنے لگی، پر نیند کی جگہ اس کی آنکھوں میں پھر آنسو آ گئے، بے بسی کے آنسو۔ پھر وہی یاد آنے لگے ہیں جنہیں بھولنے میں زمانے لگے ہیں۔ کروٹیں بدل بدل کر اب تبریز چھک چکا تھا، پر نیند کی تو شاید اس کی آنکھوں سے کوئی دشمنی ہو گئی تھی، شاید تبھی اس پر مہربان نہ ہو رہی تھی۔ پہلے تو وہ اسے یاد کرتے کرتے سو جایا کرتا تھا، مگر اب کیا کرے؟ افسوس کہ وہ کسی اور کی ہو چکی ہے۔ کتنا عرصہ گزر چکا تھا، مگر وہ آگے بڑھ ہی نہیں پا رہا تھا اپنی زندگی میں۔ ایسا نہیں تھا کہ اس نے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کی تھی، بھولنے کی کوشش نہ کی ہو۔ اس نے اس کی یادوں سے پیچھا چھڑانے کے لیے، اسے بھولنے کے لیے خود کو بے انتہا مصروف کر لیا تھا، پر مصروفیت بھی تو صرف دن بھر ہوتی ہے نا، پھر رات بھی تو آنی ہوتی ہے، اور آتش ہجر میں جلنے والوں کے لیے رات کسی قیامت سے کم نہیں ہوتی۔ رات کٹتی رہی، چاند ڈھلتا رہا، آتش ہجر میں کوئی جلتا رہا، گھر کی تنہائیاں دل کو ڈستی رہی، کوئی بے چین کروٹ بدلتا رہا، آس و امید کی شمع روشن رہی، گھر کی دہلیز کوئی تکتا رہا، رات بھر چاندنی گنگناتی رہی، رات بھر کوئی تنہا سے سکتا رہا، اشک پلکوں پر آ کر بکھرتے گئے، نام لب پر تیرا لرزتا رہا، آج پھر رات ہو گئی بسر، آج پھر کوئی خود سے الجھتا رہا۔ انتخاب۔ فجر کی اذان ہونے میں بھی آدھا گھنٹہ تھا، اسی لیے مسجد خالی تھی، کیونکہ یہ مسجد کھلی ہی رہتی تھی، اس لیے سارم اکثر بلکہ روز ہی تہجد کے وقت یہاں آ جاتا تھا اور فجر تک کے کونے میں بیٹھ کر رو رو کر رب سے معافی مانگتا رہتا تھا۔ آپ جانتے ہیں مولوی صاحب اس لڑکے کو؟ یہ اپنے علاقے کا نہیں ہے، مگر اکثر میں نے اسے یہاں ایسے ہی دیکھا ہے، پتہ نہیں کہاں سے آتا ہے اور کون ہے؟ ایک آدمی نے اس لڑکے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے تعجب خیز انداز میں پوچھا۔ شاید شرمندہ ہے، انہوں نے پرسوچ انداز میں ٹھہرا ہوا جواب دیا۔ آپ نے کبھی اس سے پوچھا نہیں کہ یہ کون ہے اور یہاں ایسے کیوں بیٹھا رہتا ہے؟ آدمی نے تجسس کے مارے کو ریدا۔ نہیں، یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے،
ہم کون ہوتے ہیں دخل اندازی کرنے والے؟ دلوں کے حال تو اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، بس اس کی جو بھی مشکل ہے اللہ آسان کرے۔ وہ ہنوز لڑکے کو دیکھتے ہوئے دعا گو انداز میں بولے، آمین۔ آدمی نے بھی گہری سانس لیتے ہوئے بات ختم کی، جبکہ سارم کا سر دونوں ہاتھوں میں جھکا ہوا تھا اور رونے کے باعث جسم ہنوز ہلکے ہلکے ہل رہا تھا۔ کبھی یوں بھی آ میرے روبرو، تجھے پاس پا کر میں رو پڑوں، مجھے منزل عشق پر یقین ہو، تجھے دھڑکنوں میں سنا کروں، کبھی سجا لوں تجھے پلکوں پر، کبھی تسبیحوں میں پڑھا کروں، کبھی چوم لوں تیرے ہاتھوں کو، کبھی تیرے دل میں بسا کروں، کبھی یوں بھی آ میرے روبرو، تجھے پاس پا کر میں رو پڑوں۔ انتخاب: کیا تیری پڑوسن عافیہ ہے؟ ارحم تقریباً چلا اٹھا، چلا اور زور سے چلا تاکہ تحریم کو سب پتہ چل جائے۔ تبریز نے طنز مارا، ارے وہ بیڈ روم میں ہے، مہک کو اسکول کے لیے تیار کر رہی ہے اور میں ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوں، اس نے تسلی کرائی۔ صبح کے 7 بج رہے تھے، آفس جانے میں تھوڑا ٹائم تھا تو دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے تبریز نے اسے فون کر لیا۔ کیسی ہے وہ؟ کس کے ساتھ رہ رہی ہے؟ اسے مزید تجسس ہوا۔ ویسی ہی ہے جیسے یونی میں تھی، بالکل بھی نہیں بدلی، بلکہ پہلے سے زیادہ باوقار ہو گئی ہے۔ اپنے 6 سالہ بیٹے کے ساتھ رہتی ہے یہاں، ہسبینڈ اس کا دبئی میں ہے۔ اس نے صوفے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے دھیرے سے بتایا۔ کیا بیٹا؟ مطلب اس کے ملنے کا اب کوئی فائدہ نہیں رہا؟ وہ حیران رہ گیا۔ اسے تو بہتر تھا کہ وہ نہ ملتی، کم از کم اس امید پر تو رہ لیتا کہ شاید کہیں وہ مل جائے، پر اب کس امید پر جیوں؟ وہ تعصب سے بولا، اچھا وہ مل گئی، اب تم امید پر نہیں حقیقت میں جیو، خیالوں کی دنیا سے باہر آؤ میری جان، حقیقت کو تسلیم کرو، وہ اب تمہاری دسترس سے بہت دور جا چکی ہے، لہٰذا تم بھی آگے بڑھو۔ اس نے پھر سمجھایا، کیسے؟ شادی کرو، ذمہ داری پڑے گی تو خود ہی بھول جاؤ گے سب، ابھی اکیلے رہتے ہو اس لیے ان سب خیرات سے نکل نہیں پا رہے ہو تم۔ اس نے پھر وہی بات دہرائی، آپ فون پر لگے ہوئے تیار نہیں ہوئے؟ 7:30 بجے جانا ہے نا آپ کو؟ تبھی تحرین کہتی ہوئی ڈرائنگ روم میں آئی، ہاں بس جا رہا ہوں، تبریز سے بات کر رہا تھا۔ بھیا کا فون ہے، لائیں دے، مجھے بھی بات کرنی ہے۔ وہ بھی بات کرنے کو لپکی تو ارحم نے فون اسے دے دیا۔ السلام علیکم بھیا، کیسے ہیں؟ دل لگ گیا گھر میں؟ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ اس نے فون کان سے لگاتے ہی کئی سوال کر ڈالے۔ ارے میری ماں، سانس تو لے لو، ٹھیک ہوں میں، تم فکر مت کرو، دل بھی لگ گیا اور کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے۔ اس نے سارے سوالوں کے جواب دیے۔ اچھی بات ہے، اور پھر کیا سوچا آپ نے؟ کس بارے میں؟ اپنی شادی کے بارے میں، میں بھابھی ڈھونڈوں پھر اپنے لیے؟ اس نے یاد دلاتے ہوئے اجازت چاہی۔ تیری سوئی پھر وہیں آ کر ٹک گئی، اب دیر نہیں ہو رہی ارحم کو آفس اور مہک کو اسکول بھیجنے میں؟ اس نے بات بدلنی چاہی۔ ارے ہاں جا رہی ہوں، بس آپ ہاں یا نہ میں میرے جواب دے دیں۔ وہ بھی اپنی بات پر اڑی رہی، ہاں ٹھیک ہے ڈھونڈ لو۔ اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے جواب دیا۔ سچی بھیا؟ وہ خوشی سے چلائی۔ ہاں میری ماں۔ اس نے ہار مانی۔ بس ٹھیک ہے، اب دیکھیں میں آپ کے لیے کتنی پیاری دلہن ڈھونڈتی ہوں۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ ٹھیک ہے ڈھونڈ لینا، پر پہلے اپنے دلہے پر دھیان دو، آفس بھیجو اسے۔ اس نے دھیان دلایا۔ جی جا رہی ہوں، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ ارحم سے بات کرنے کے بعد تھوڑی دیر تک تبریز بھی آفس کے لیے تیار ہو کر گھر سے باہر آ گئے، جہاں اسے ایک بلی نظر آئی، اور کسی جانور پر نظر پڑنے کے بعد تبریز اسے کھانا نہ کھلائے، ایسا بہت کم ہی ہوا کرتا تھا۔ ابھی بھی وہ گھر سے ایک پیالے میں اس کے لیے دودھ لائے اور پنجوں کے بل بیٹھ کر اسے پلانے لگا۔ السلام علیکم۔ تبھی یونیفارم میں تیار عریش بھی اس کے پاس آ گیا۔ وعلیکم السلام، اس نے خوش دلی سے جواب دیا۔ آپ کو بھی کیٹس پسند ہے؟ عریش نے خوشگوار حیرت سے پوچھا۔ بالکل، آپ کو بھی پسند ہے کیا؟ جی، اور پتہ ہے میں ان کے لیے کیٹ ہاؤس بنانے کا سوچ رہا ہوں۔ اس نے اپنا معصومانہ منصوبہ بتایا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، بلکہ ایسا کرتے ہیں سنڈے کو ہم دونوں مل کر ان کے لیے ہاؤس بنائیں گے۔ سچی انکل، آپ بھی میری مدد کریں گے؟ وہ خوش ہو گیا۔ ہاں بالکل، اس نے مسکرا کر تصدیق کی۔ چلو عریش۔ تبھی عافیہ کہتی ہوئی ان کے پاس آئی تو تبریز اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ ماما پتہ ہے انکل کیٹ ہاؤس بنانے میں میری ہیلپ کریں گے؟ اس نے خوشی سے بتایا تو عافیہ نے پہلے تبریز کو دیکھا اور پھر دودھ پیتی بلی کو۔ جانوروں کو کھانا کھلانے کی عادت ابھی تک ہے تمہاری؟ وہ مسکراتے ہوئے گویا ہوئی۔ تمہیں کیسے پتہ چلا میری اس عادت کا؟ اس نے تعجب خیز انداز میں سوال کیا تو عافیہ کی مسکراہٹ بے ساختہ یوں غائب ہوئی جیسے کوئی نہ کہنے والی بات کہہ گئی ہو۔ وہ یونیورسٹی ٹائم پر دیکھا تھا ایک دفعہ۔ اس نے جلدی سے وضاحت کی۔ چلو عریش، ہم لیٹ ہو رہے ہیں۔ اگلی پل اس نے عریش کا ہاتھ تھاما اور اپنی گاڑی میں سوار ہو کر وہاں سے چلی گئی، جبکہ تبریز ہنوز متعجب سے اس کا الجھا ہوا رویہ سمجھنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس روز کی اتفاقی ملاقات کے بعد پھر تو یہ دونوں کی روٹین ہی بن گئی کہ مغرب کی نماز پڑھ کر دونوں مسجد کے کونے میں بیٹھ کر دیر تک باتیں کرتے۔ کچھ دنوں میں دونوں کی کافی اچھی دوستی ہو گئی تھی، پر آج تبریز کو آفس میں کچھ زیادہ کام نہیں تھا، اس لیے عصر کے وقت ہی وہ گھر کے لیے روانہ ہو گیا۔ عصر اور مغرب کی نماز اس نے گھر کے قریب والی مسجد میں ہی پڑھی اور اب اسی مسجد میں عشاء کی نماز پڑھ رہا تھا۔ نماز کے بعد اس نے دعا مانگ کر چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ کیسے ہو دوست؟ اس کے عقب سے آواز آئی۔ وہ چونک کر پلٹا تو پیچھے سارم بیٹھا ہوا تھا۔ ارے تم یہاں؟
اسے خوشگوار حیرت ہوئی۔ مغرب میں تم اس مسجد میں ملے نہیں تو سوچا تمہارے ایریا کی مسجد میں آ کر تم سے مل لوں۔ اس نے وضاحت کی، ہاں آج میں آفس سے جلدی نکل گیا تھا، اس لیے مغرب کی نماز بھی یہاں ہی پڑھ لی تھی۔ تم صرف مجھ سے ملنے یہاں آئے ہو؟ اس نے بتاتے ہوئے پوچھا۔ تم سے ملنے آیا ہوں۔ عجیب بات ہے نا کہ کچھ دنوں پہلے ہی ہماری دوستی ہوئی ہے، پر مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں تمہیں کب سے جانتا ہوں، اور دیکھو آج صرف ایک ہی دن تم سے ملاقات نہیں ہوئی تو بے اختیاری میں تمہیں ڈھونڈتا ہوا یہاں آ گیا۔ اس نے اپنی بے چین کیفیت بتائی۔ ہوتا ہے، کچھ لوگوں سے چند ہی ملاقاتوں میں بہت گہرا تعلق محسوس ہونے لگتا ہے، اور کچھ لوگوں کے ساتھ ساری زندگی رہ کر بھی وہ خاص انسیت نہیں ہو پاتی۔ تبریز نے بھی تائید کی۔ چلو اب جب تم یہاں تک آ ہی گئے ہو تو آج میرے گھر بھی چلو۔ اگلے ہی پل اس نے پیشکش کی۔ نہیں یار، میں تو بس تم سے ملنے آیا تھا۔ وہ ہچکچایا۔ ہاں تو میں بھی تمہارے ساتھ ہی چل رہا ہوں، تمہیں گھر پر چھوڑ کر بھاگ نہیں جاؤں گا، چلو اٹھو۔ وہ شرارت سے کہتا ہوا کھڑا ہوا تو سالم کو بھی اس کی تقلید کرنی پڑی۔ دونوں باتیں کرتے ہوئے آہستہ آہستہ تبریز کے گھر کی جانب جانے لگے۔ کوئی ہے نہیں کیا تمہارے گھر میں؟ سالم نے گھر میں داخل ہو کر گھر کا سناٹا دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میں اکیلا رہتا ہوں، اس نے گیٹ بند کرتے ہوئے جواب دیا۔ کیا مطلب، تمہاری فیملی کہاں ہے؟ وہ تبریز کے پیچھے لاؤنج میں آیا۔ بڑی جلدی خیال آ گیا آپ کو میرے بارے میں پوچھنے کا، ورنہ اتنے دنوں سے تو آپ کو اپنے ہی دکھڑے سنانے سے فرصت نہیں تھی۔ تبریز نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے شرارت سے طنز مارا۔ سارم بھی اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ چکا تھا۔ سوری یار، خیال ہی نہیں آیا، دراصل اتنے عرصے بعد کوئی دل کا حال سنانے والا ملا تو میں کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو گیا۔ وہ شرمندہ ہوا۔ کوئی بات نہیں یار، میں بھی مذاق ہی کر رہا ہوں، دراصل میرے ابو کا تو کافی عرصہ قبل ہی انتقال ہو گیا تھا، امی کا بھی ابھی 5 سال قبل انتقال ہوا ہے۔ ایک بہن ہے جس کی شادی ہو گئی ہے، اب وہ اپنی فیملی کے ساتھ حیدرآباد میں رہتی ہے اور میں یہاں ہوں۔ اس نے اپنے بارے میں مختصر بتایا۔ اوہ اچھا، تو تم شادی کر لو، ایسے اکیلے گھر میں تنہائی سے وحشت نہیں ہوتی تمہیں؟ اسے تعجب ہوا۔ نہیں یار، اب تو اچھی لگنے لگی ہے تنہائی، وحشت نہیں ہوتی، سکون ملتا ہے۔ وہ پھیکی سی ہنسی ہنستے ہوئے بولا۔ کہیں تم بھی ماضی کے ناکام عاشق تو نہیں ہو؟ سارے نے معنی خیز انداز میں آنکھیں سکیڑی تو تبریز نے بجائے چھپانے کے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ میں تو تمہیں اپنا حال دل سنا چکا ہوں، اب تم بھی کچھ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لو۔ اس نے فرمائشی پیشکش کی۔ کوئی زیادہ لمبی چوڑی داستانی محبت نہیں ہے میری، یونیورسٹی میں ملی تھی وہ، رسمی سے سلیق تھی اسے، پر میں کچھ الگ ہی محسوس کرنے لگا تھا، لیکن بولنے سے بھی ڈرتا تھا کہ کہیں وہ انکار نہ کر دے۔ دوستوں کے زور دینے پر بولنے کی کوشش بھی کی پر بول نہ پایا۔ اسی دوران اس کا رشتہ کہیں اور طے ہو گیا اور یوں کہانی شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گئی۔ اس نے بہت ہلکے پھلکے انداز میں وہ آپ بیتی سنائی جو کبھی اس پر قیامت کی مانند گزری تھی۔ اوہ سو سیڈ، کتنا عرصہ ہو گیا اس بات کو، اور اب وہ لڑکی کہاں ہے، کچھ پتہ ہے تمہیں؟ اس نے تعصب سے پوچھا۔ 7 سال ہو گئے ہیں، اس کی شادی ہو چکی ہے اور ایک 6 سالہ بیٹا بھی ہے اس کا۔ تمہیں کیسے پتا، ملتے ہو کیا آپ بھی اس سے؟ اسے تعجب ہوا۔ نہیں، ملتا نہیں ہوں، ملنا چاہتا تھا اور قدرت نے ملوا بھی دیا، پر ملنے کے بعد اب سوچتا ہوں کہ کاش نہ ہی ملتا۔ اس نے تعصب سے آہ بھری۔ کیا مطلب؟ وہ سمجھ نہ پایا۔ مطلب کہ یہ جو میرے گھر کے برابر والا گھر ہے نا، اسی میں رہتی ہے وہ۔ اس نے سادگی سے بتایا۔ نہیں یار، تمہارے برابر والے گھر میں؟ اسے یقین نہ آیا۔ تبریز نے اس بات میں سر ہلایا۔ چلو، جو قدرت کو منظور، ہو سکتا ہے اللہ نے تمہارے لیے اس سے بھی زیادہ بہترین منتخب کیا ہوا ہو۔ تم دل چھوٹا مت کرو اور میری مانو تو شادی کر لو۔ شادی کے بعد ذمہ داری پڑے گی تو خود ہی یہ سب باتیں بھول جاؤ گے، ایسے اکیلے تو تم اس کے بارے میں سوچ سوچ کر پاگل ہو جاؤ گے۔ اس نے بھی تسلی دیتے ہوئے وہی بات سمجھائی۔ سبھی کہتے ہیں کہ شادی کر لو۔ تبریز کی بات مکمل ہوتے ہی ڈور بیل بجی۔ ایکسکیوز می، ابھی آیا، وہ کہتا ہوا باہر آیا۔ گیٹ کھولا تو سامنے عریش کھانے کی ٹرے لیے کھڑا تھا۔ السلام علیکم، مما نے یہ آپ کے لیے بھیجا ہے، اس نے ٹرے آگے کر کے بتایا۔ وعلیکم السلام، آپ کی مما اتنی زحمت کیوں کرتی ہیں؟ خیر اندر آؤ، اس نے ٹرے لیتے ہوئے اپنائیت سے کہا اور اندر آ گیا۔ عریش بھی اس کے پیچھے لاؤنج میں آ گیا۔ تبریز کچن میں جا کر برتن خالی کرنے لگا جبکہ عریش لاؤنج میں کھڑا ہو گیا کہ تبھی اس کی نظر سارم پر پڑی۔ وہ بھی اس سے نظریں ملنے پر مسکرایا۔ پاپا، عریش اسے دیکھ کر چلایا۔ تبریز اور سارم دونوں حیران ہو گئے جبکہ عریش بھاگتا ہوا جا کر صوفے پر بیٹھے سارم کے گلے لگ گیا۔ آپ کہاں تھے پاپا؟ اس نے گلے لگ کر پوچھا جبکہ یہ دونوں ہکا بکا سے کبھی عریش کو دیکھ رہے تھے تو کبھی ایک دوسرے کو۔ کہاں تھے پاپا؟ عریش نے گلے لگ کر پوچھا جبکہ دونوں ہکا بکا سے کبھی عریش کو دیکھ رہے تھے تو کبھی ایک دوسرے کو۔ بیٹا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہو، یہ آپ کے پاپا ہیں؟ تبریز نے قریب آتے ہوئے حیرانی سے پوچھا۔ جی، یہ میرے پاپا ہیں، سارم منصور۔
اس نے الگ ہوتے ہوئے کہا تو صحیح نام بتانے پر دونوں اور حیران رہ گئے۔ سارم، یہ میری اسی یونیورسٹی فیلو عافیہ کا بیٹا ہے جس کا ابھی میں نے تمہیں بتایا۔ مطلب تم عافیہ کے شوہر ہو؟ تبریز کی حیرت انتہا پر تھی۔ نہیں تبریز، میں تو اس بچے کو پہلی بار دیکھ رہا ہوں، اور عافیہ کا ذکر بھی ابھی تمہارے منہ سے ہی پہلی بار سنا ہے میں ان دونوں کو نہیں جانتا۔ اس نے صوفے سے اٹھتے ہوئے وضاحت کی۔ عریش، آپ ایسا کیوں بول رہے ہو کہ یہ آپ کے پاپا ہیں؟ تبریز نے پھر پوچھا۔ کیونکہ میرے پاس ان کی فوٹو ہے، مما نے دی تھی۔ اس کا ہر جواب ان پر حیرت کے نئے در کھول رہا تھا۔ آپ جلدی سے جا کر اپنی مما کو بلا کر لاؤ عریش۔ تبریز کی سمجھ میں فی الحال یہی حل آیا تو وہ اس بات میں سر ہلا کر جلدی سے باہر بھاگا، جبکہ دونوں حیران اور پریشان کھڑے تھے۔ تبریز، میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نہیں جانتا کسی عافیہ کو۔ اس نے پھر یقین دلانا چاہا۔ یہ تو عافیہ ہی بتا سکتی ہے کہ پھر یہ تمہیں پاپا کیوں کہہ رہا ہے۔ اس کا انداز بھی پرسوچ تھا۔ چند لمحوں بعد یہ عریش عافیہ کو لے کر لاؤنج میں داخل ہوا، جہاں سارم پر نظر پڑتے ہی وہ بھی حیران رہ گئی، جبکہ وہ اسے نہ پہچانا۔ مما، یہی میرے پاپا ہے نا؟ اس نے دونوں کو آمنے سامنے کھڑا کر کے تائید چاہی تو اس نے سارم کی جانب دیکھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا جس سے وہ حیران رہ گیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ یہ میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو آپ کو جانتا بھی نہیں ہوں۔ وہ جلدی سے بولا۔ عافیہ، تم نے تو کہا تھا کہ تمہارا ہسبینڈ دبئی میں ہے، تو پھر یہ تمہارا ہسبینڈ کیسے ہو سکتا ہے؟ تبریز نے بھی سوال اٹھایا، جس کا اس نے فوری طور پر کوئی جواب نہ دیا، بلکہ عریش کی جانب متوجہ ہوئی۔ عریش بیٹا، آپ گھر جاؤ، میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں۔ ان دونوں کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ پنجوں کے بل اس کے سامنے بیٹھی۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گا، مجھے پاپا سے باتیں کرنی ہے۔ اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے انکار کیا۔ میرا اچھا بیٹا ہے نا، پاپا کہیں نہیں جا رہے، آپ گھر جاؤ، میں انہیں وہیں لے کر آ رہی ہوں۔ اس نے پیار سے سمجھایا۔ ٹھیک ہے، پر جلدی آئیے گا۔ اب جاؤ جلدی سے، شاباش۔ اس کے کہنے پر عریش نے ایک ترسی ہوئی نظر سارم پر ڈالی اور پھر خاموشی سے باہر نکل گیا، جبکہ وہ واپس کھڑی ہو گئی۔ ہاں، تو کیا کہہ رہے تھے تم کہ عریش تمہارا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ تم تو مجھے جانتے بھی نہیں ہو۔ وہ اس سے مخاطب ہوئی۔ ہاں، میں سچ میں آپ کو نہیں جانتا۔ وہ اپنی بات پر قائم تھا۔ اریبہ افتخار کو بھی نہیں جانتے؟ اس نے طنزیہ انداز میں تائید چاہی۔ کون ہو تم؟ اب وہ کھٹکا۔ میرے سوال کا جواب دو، اریبہ کو بھی نہیں جانتے؟ اس نے اونچی آواز میں اپنی بات پر زور دیا۔ ہاں جانتا ہوں تو؟ کس رشتے سے جانتے ہو؟ کیا لگتی تھی وہ تمہاری؟ دوسرا سوال آیا۔ دیکھو، سیدھی طرح جواب دو کہ تم کون ہو اور اتنا سب کیسے جانتی ہو؟ اب اس نے بھی سختی دکھائی۔ میں عافیہ ہوں، اریبہ کی اسکول کی دوست۔ یہ عریش تمہارا اور اریبہ کا وہی بچہ ہے جسے تم دنیا میں آنے سے قبل ہی ختم کرنا چاہتے تھے، اپنا نام نہیں دینا چاہتے تھے مسٹر سارم منصور۔ اس نے چلاتے ہوئے انکشاف کیا اور اس کے منہ سے یہ سب سن کر وہ ہکا بکا رہ گیا، جبکہ تبریز خاموش تماشائی بنا ناسمجھی سے دونوں کی باتیں سن رہا تھا۔ کیا عریش میرا بیٹا ہے؟ وہ بے یقینی سے بولا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ جو اتنے سال سے اولاد کے لیے ترس رہا تھا، اس کی اولاد دنیا میں سانس لے رہی تھی۔ اریبہ کہاں ہے؟ مجھے اس سے ابھی ملنا ہے، معافی مانگنی ہے، پلیز مجھے اس کے پاس لے چلو۔ وہ یکدم دیوانہ وار بولا۔ بہت دیر ہو گئی ہے، اب تم اس سے نہیں مل سکتے۔ اس کا انداز سپاٹ تھا۔ کیوں نہیں مل سکتا؟ کیونکہ وہ اس دنیا سے ہی چلی گئی ہے، وہ مر چکی ہے اور اس کی موت کی ذمہ دار بھی صرف تم ہو۔ اس نے تلخی سے ایک اور انکشاف کیا جس سے اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی، جبکہ تبریز بھی حیران ہوا۔ کیا اریبہ؟ وہ حیرانی سے بس اتنا ہی کہہ پایا۔ ہاں، تمہاری بے وفائی برداشت کرنے سے زیادہ آسانوں سے موت کو گلے لگانے لگا، اس لیے چلی گئی وہ۔ اس نے چلاتے ہوئے تائید کی تو سارم کا دل چاہا کہ ابھی زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے، یا کسی طرح زمین تلے ابدی نیند سوئی اریبہ کو کھینچ کر واپس لے آئے اور پھر کہیں نہ جانے دے۔ کیا ہوا تھا اسے؟ اس نے حلق میں بنتے آنسوؤں کے گولے کو نگلتے ہوئے بمشکل پوچھا تو ایک قہر آلود نظر اس پر ڈال کر وہ سنجیدگی سے گویا ہوئی۔ میں اور اریبہ پہلے ایک ہی محلے میں رہتے تھے، اسکول کے سیکنڈری سیکشن میں ہم دوست بنے تھے اور ایف ایس سی تک پھر ساتھ رہے۔ پھر اس کے بعد ہمارے حالات بدلے تو ہم نے پرانا محلہ چھوڑ دیا اور اریبہ نے بھی آگے تعلیم جاری نہ رکھی، جبکہ میں نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا، لیکن اکثر فون پر ہماری بات چیت ہوتی رہتی تھی۔ تبھی جاب جوائن کرنے کے بعد آہستہ آہستہ اس کے رنگ ڈھنگ بدلنے لگے۔ اس کی زبان پر بس ایک ورد ہوتا تھا، سارم سر، سارم سر۔ میں نے شروعات میں اسے دبے دبے لفظوں میں سمجھایا کہ اسے اتنی جلدی کسی غیر مرد سے متاثر نہیں ہونا چاہیے، مگر وہ بجائے میری بات سمجھنے کے مجھ سے الجھ پڑتی تھی کہ سارم سر ایسے نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ہماری ایک بار اتنی زیادہ تلخ کلامی ہوئی کہ پھر ہم نے بات چیت کرنا تقریباً بند کر دیا۔ سب ایسے ہی چل رہا تھا۔ ایک دن میں یونی کی لائبریری میں بیٹھی کچھ نوٹس بنا رہی تھی، تب تبریز مجھ سے کچھ بات کرنے آیا تھا۔
ابھی اس کی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ میرے پاس مما کی کال آئی۔ مما نے بتایا کہ فرحت آنٹی اریبہ کی امی کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ اریبہ کا فون آیا تھا، وہ اس کے ساتھ ہاسپٹل جا رہی ہے، میں بھی جلدی وہاں پہنچوں، کیونکہ ان دنوں میں اریبہ سے بات نہیں کر رہی تھی، اس لیے اس نے مما کو فون کیا۔ میں انہی سے جلدی ہاسپٹل آئی۔ وہاں پہنچ کر پتہ چلا کہ فرحت آنٹی کا ہارٹ اٹیک سے انتقال ہو گیا۔ اریبہ روتے روتے بے ہوش ہو گئی تھی، اس لیے اسے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر لیا ہے۔ مما کے بتانے پر میں اریبہ سے ملنے روم میں آئی، جہاں اس نے مجھے روتے ہوئے بتایا کہ وہ سارم سے چھپ کر نکاح کر چکی ہے اور اب پریگننٹ ہے، مگر اب سارم نے اسے اپنانے سے انکار کر دیا ہے۔ میں یہ سن کر دنگ رہ گئی۔ مجھے سارم اور اریبہ پر بہت غصہ آیا، لیکن اریبہ پر تھوڑا ترس بھی اس وقت کہ میں اسے کیا کہتی، اس لیے اسے تسلی دینے لگی۔ فرحت آنٹی کی تدفین وغیرہ کے بعد اریبہ کو گھر میں اکیلا چھوڑنا خطرناک تھا، کیونکہ وہ اتنے صدمے میں تھی کہ اسے اپنا اور اپنے بچے کا کچھ ہوش ہی نہیں تھا۔ اس لیے میں اسے اپنے گھر لے آئی اور اس کا سارا ماضی میری مما سے بھی چھپ نہیں پایا۔ مجھے انہیں سب بتانا پڑا، جسے سن کر انہوں نے اسے گھر میں رکھنے سے انکار کر دیا۔ میں نے ان کی منت بھی کی، ضد بحث بھی کی، پر وہ نہ مانی اور مجھ سے بھی ناراض ہو گئی۔ پھر کافی ضد بحث منت سماجت کے بعد مما اس شرط پر رکھنے کے لیے راضی ہو گئی کہ بس ڈیلیوری تک وہ یہاں رہے گی، اور دوسری سب سے بڑی شرط کہ مجھے ان کی مرضی سے اپنی بہن کے دیور فیاض سے شادی کرنی ہوگی۔ میں نے اسے سوچنے کے لیے وقت مانگا اور سوچتے ہوئے آخرکار میں اس نتیجے پر پہنچی کہ اگر میری ایک ہاں سے 2 زندگیاں دربدر ہونے سے بچتی ہیں تو مجھے ایسا کر لینا چاہیے۔ تو میں نے مما کی بات مان لی اور انہوں نے میری اور یوں ثانیہ باجی آ کر اپنے دیور کے نام کی انگوٹھی پہنا گئی۔ سب کچھ ایسے ہی چلتا رہا۔ اریبہ بس پورا دن کمرے میں ہی بند رہتی، یا وقفے وقفے سے اسے رونے کے دورے پڑتے جن میں اسی ایسی حالت میں سنبھالنا بہت مشکل ہو جاتا تھا۔ وہ پہلے والی نارمل لڑکی نہیں رہی تھی اور کتنی ہی بار وہ خودکشی کی کوشش بھی کر چکی تھی، لیکن وقت پر پہنچ کر اسے بچا لیا جاتا تھا۔ پہلے میں نے سوچا کہ سارم پر کیس کروں، اس سے لڑوں کہ اپنی بیوی اور بچے کو اپنائے، مگر مما نے مجھے ایسا نہیں کرنے دیا، کیونکہ ان کے خیال میں اکیلی اس کا مقابلہ نہ کر پاتی اور ان کی طاقت کے آگے ہم ہار جاتے۔ دوسرا، مجھے سارم کے بارے میں کوئی علم بھی نہیں تھا کہ وہ کون ہے، کہاں رہتا ہے، یہ سب اریبہ جانتی تھی اور اس نے اپنے لبوں کو سی رکھا تھا، اسی لیے میں بھی خاموش ہو گئی۔ کچھ ہی عرصے بعد اس نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ ہسپتال جانے سے پہلے اس نے خود ایک بیگ تیار کر کے اپنے ساتھ رکھا تھا، اور مجھے آج تک افسوس ہے کہ کاش میں نے وہ بیگ پہلے چیک کر لیا ہوتا، کیونکہ وہ اس بیگ میں اپنی موت کا سامان لے کر گئی تھی۔ 7 سال پہلے، فلیش بیک۔ کل اریبہ کی ڈیلیوری ہوئی تھی، مگر کمزوری کی باعث اسے فوری طور پر چھٹی نہیں دی گئی تھی، اور اس وقت وہ پرائیویٹ روم کے بستر پر لیٹی ہوئی تھی، جبکہ پاس ہی جھولے میں اس کا 1 دن کا بیٹا بے خبر سو رہا تھا۔ تبھی ایک جوان نرس کمرے میں داخل ہوئی اور اس کی ڈرپ بدلنے لگی۔ سسٹر، اس نے آہستہ سے پکارا۔ جی بولے، پلیز میرا بیگ دے دیں گی؟ اس نے صوفے پر رکھے بیگ کی جانب اشارہ کیا تو ڈرپ بدلنے کے بعد نرس نے اسے پنک کلر کا بیگ دیا اور واپس جانے لگی۔ سسٹر، اس کی پکار پر رک کر پلٹی۔ آپ کا نام کیا ہے؟ سنبل۔ کسی سے محبت کرتی ہو سنبل؟ اس کے غیر متوقع سوال پر متعجب ہوئی۔ آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ اس نے الٹا سوال کیا، کیونکہ یہ ہر انسان کرتا ہے اور زیادہ تر غلط شخص کے کر بیٹھتا ہے۔ اس نے آہستہ سے جواب دیا، جس پر وہ کچھ نہ بولی۔ مگر میری ایک بات یاد رکھنا کہ جو مرد چھپ کر محبت کرنے کے لیے آزاد اور اعلانیہ شادی کے لیے مجبور ہو، اسے پھر محبت بھی نہیں کرنی چاہیے، اور نہ اس کی محبت پر اعتبار کرنا چاہیے، کیونکہ وہ محبت نہیں ہوتی۔ اس نے اپنے تلخ تجربے کی روشنی میں اسے گرنے سے بچانا چاہا، جبکہ سنبل کو اس کی دماغی حالت پر شبہ ہوا۔ آپ کو آرام کی ضرورت ہے، آپ سو جائیں۔ سنبل اس کی الجھی ہوئی باتوں سے گھبرا کر اسے تسلی دیتی ہوئی کمرے سے باہر نکل آئی۔ اس کے جانے کے بعد اریبہ نے پہلے اپنی ڈرپ نوچ کر نکالی، جس کے باعث ہاتھ سے خون نکلا، مگر اسے اس معمولی زخم کی پرواہ نہ تھی۔ وہ بیڈ سے اٹھ کر آہستہ سے اپنے بیٹے کے پاس آئی اور جھک کر اس کا ماتھا چوما۔ ساتھ ہی اس کی آنکھ سے ایک آنسو بھی نکل کر اس کے بیٹے کے گال پر گرا۔ اسے پیار کر کے وہ واپس بیڈ کی جانب آئی، اس پر رکھے پنک بیگ کی زپ کھولی اور بچے کے کپڑوں کے بالکل نیچے چھپی ماچس کی ڈبیا اور 1 لیٹر والی ہرے رنگ کی بوتل نکالی، جس میں مٹی کا تیل تھا۔ اس نے بیگ رکھ کر بوتل کا ڈھکن کھولا اور برستی آنکھوں سے وہ تیل خود پر چھڑکنے لگی۔ اسے اول سے آخر تک ہر وہ لمحہ یاد آ رہا تھا جو آج اس کے لیے عذاب بن گیا تھا۔ جب وہ پہلی بار سارم سے ملی تھی، اس کی باتوں سے متاثر ہوئی تھی، اس کی محبت پر آنکھیں بند کر کے ایمان لے آئی تھی، اس کے لیے اپنی ماں کو اندھیرے میں رکھا تھا، اسے اپنا تن من سب ڈونپ دیا تھا۔ جب وہ بدل گیا تھا، وہ اس کے آگے روئی تھی، گڑ گڑائی تھی۔ اس کی ماں یہ صدمہ برداشت نہ کر سکی۔ وہ تیل کی بوتل خود پر خالی کر چکی تھی۔ اس نے بوتل ایک طرف پھینکی اور ماچس کی تیلی سلگھا کر نگاہوں کے سامنے کی۔ وہ بہت بری بیٹی ثابت ہوئی تھی۔ اس نے اپنے عورت ہونے کے وقار کو خود گرایا تھا۔
اس نے سارم سے متاثر ہو کر خود اسے اجازت دی تھی کہ وہ اس سے کھیل جائے۔ اس نے عافیہ کی بھی نہیں سنی تھی۔ وہ مجرم تھی، وہ گناہ گار تھی۔ اسے یقین ہو چلا تھا کہ وہ برباد ہو گئی ہے اور اب کبھی سنبھل نہیں سکتی۔ دنیا اسے کبھی قبول نہیں کرے گی، اللہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اس نے گناہ کیا تھا، اس لیے اسے جینے کا کوئی حق نہیں تھا۔ رات کے قریب 12 ساڑھے 12 کا وقت ہونے کا باعث ہر طرف ایک سکوت سا طاری محسوس ہو رہا تھا۔ صاف ستھرے ہسپتال میں بھی کچھ زیادہ خاص چہل پہل نہ تھی، بس نائٹ ڈیوٹی پر موجود سٹاف کے لوگ ہی وقفے وقفے سے یہاں وہاں جاتے نظر آ رہے تھے۔ یہ ہسپتال میں داخل لوگوں کے اکا دکا اٹینڈر یہاں رکے ہوئے تھے۔ اب بات گھماؤ نہیں، تم نے پہلے بھی یہی کہا تھا کہ جب تمہاری نوکری لگ جائے گی تب تم اپنے گھر والوں کو بھیجو گے، اور اب 1 ہفتہ ہو گیا ہے تمہاری نوکری لگے، مگر تم نے تو ان سے بات تک نہیں کی۔ کوئی خاص مصروفیت نہ ہونے کے باعث کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے پین کو انگلیوں میں گھماتے ہوئے سنبل کسی سے موبائل پر گفتگو کر رہی تھی۔ ہاں بس ہر بار یہی ڈائلاگ ہوتا ہے تمہارا کہ موقع نہیں ملا یا بات کرنے ہی لگا تھا کہ فلاں بات ہو گئی۔ مجھے تو لگتا ہے کہ تم ٹائم پاس کر رہے ہو میرے ساتھ۔ وہ بظاہر نروٹھے پن سے بول رہی تھی، لیکن در حقیقت تھوڑی دیر قبل اریبہ کی کئی باتوں نے اسے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ اور نہیں تو کیا، ملنے اور فون پر بات کرنے کے لیے تو تم ہر وقت تیار رہتے ہو، اور جیسے ہی شادی کی بات بیچ میں آتی ہے تو تمہاری کوئی نہ کوئی مجبوری آڑے آ جاتی ہے۔ معذرت کے ساتھ، مگر جو مرد چھپ کر محبت کرنے کے لیے آزاد اور اعلان شادی کے لیے مجبور ہو، اسے پھر محبت بھی نہیں کرنی چاہیے، یا یہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ محبت کے نام پر کسی کے جذبات سے کھیل کر ٹائم پاس نہیں کرنا چاہیے۔ وہ غیر ارادی طور پر اریبہ کی بات دہرا گئی۔ نہ جانے اور کتنی دیر یہ سلسلہ جاری رہتا اگر اچانک ہسپتال میں شور نہ اٹھتا۔ کوئی ہے؟ جلدی آؤ، آگ لگ گئی ہے، جلدی آؤ۔ ایک دوسری نرس حواس باختہ سے چیختی ہوئی کوریڈور میں آئی۔ میں بعد میں بات کرتی ہوں، اس نے عجلت میں کہہ کر لائن کاٹی، اور باقی لوگوں کے ساتھ وہ بھی بھاگتی ہوئی اس طرف آئی جہاں رش لگنا شروع ہو گیا تھا، جبکہ چیخو پکار سن کر عافیہ بھی بھاگتی ہوئی آئی جو فون پر اپنی مما سے بات کر رہی تھی، اور پرائیویٹ روم کے کھلے دروازے سے نظر آتا جو منظر سب نے دیکھا اس سے سب کے ہوش اڑ گئے۔ سامنے اریبہ کو پوری طرح سے آگ نے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا، جو بری طرح جلتی ہوئی یہاں وہاں چیختی چلاتی چیزوں سے ٹکرا رہی تھی، اور جھولے میں لیٹا بچہ بھی شور شرابے سے ڈر کر بلک بلک کر رونے لگا تھا جسے اس نے ایک دن پہلے جنم دیا تھا۔ عافیہ یہ سب دیکھ کر حواس باختہ سی اسے بچانے اندر آئی۔ اسے کچھ سمجھ نہ آیا تو اس نے فٹافٹ اپنی چادر اتار کر اس پر ڈالنی چاہی، جس آگ تو نہ بجھی مگر عافیہ کا بایاں ہاتھ بری طرح جل گیا۔ لوگوں نے عافیہ کو یہ بیوقوفی کرنے سے روکتے ہوئے پیچھے کھینچا اور اس سے جتنا ممکن تھا آگ بجھانے کی کوشش میں لگ گئے، پر آگ کافی پھیل چکی تھی۔ کافی مشکل سے آگ پر قابو پایا گیا۔ اریبہ بری طرح جھلس کر بس ایک جلے ہوئے گوشت کا لوتھڑا رہ گئی تھی۔ اس کے اصل خدوخال کھو چکے تھے اور اس کی بس چند سانسیں ہی باقی لگ رہی تھی، جسے سب فوراً ایمرجنسی میں لے کر بھاگے، جبکہ اپنے جلے ہوئے ہاتھ کو فراموش کر کے عافیہ نے فوراً جھولے میں روتے بچے کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔ آپ کیا ڈھونڈتے ہو جلے ہوئے کاغذ کی راکھ سے؟ وہ فسانہ ہی جل گیا جس کا عنوان کبھی تم تھے، انتخاب۔ صرف کچھ دیر کے لیے میں اسے اکیلا چھوڑ کر باہر گئی، اور اتنی سی دیر میں وہ دنیا چھوڑ جانے کی تیاری کر چکی تھی۔ وہ تھوڑی سی دیر میں ہی بری طرح جل گئی تھی۔ ڈاکٹر اسے آپریٹ کر رہے تھے اور میں پریشان سے اس کے لیے دعا کر رہی تھی۔ کافی دیر بعد ڈاکٹر نے آ کر بتایا کہ وہ ہلکے ہلکے ہوش میں ہے اور مجھ سے ملنا چاہتی ہے، پر اس کا بچنا ناممکن ہے۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ روم میں داخل ہوئی۔ اندر اریبہ تو کہیں نہیں تھی، بس ایک جلے ہوئے گوشت کا لوتھڑا بستر پر پڑا ہوا تھا جس میں بس چند سانسیں ہی باقی تھیں۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر میرا دل کٹ کر رہ گیا۔ میں بہت مشکل سے ہمت جمع کر کے اس کے قریب بیٹھ کر اس سے پوچھا کہ یہ تم نے کیا کیا، کیوں کیا؟ پر وہ کچھ کہنے کے قابل نہ تھی۔ بہت مشکل سے بس 2 جملے بول پائی۔ پہلا یہ کہ میرے بچے کا خیال رکھنا، اور دوسرا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور وہیں اس کا دم نکل گیا۔ میں ہکا بکا سی اسے دیکھتی رہ گئی۔ میں اس دن اس کے سرہانے بہت روئی، اسے چیخ چیخ کر پکارا، مگر وہ بیوقوف لڑکی واپس نہیں آئی۔ میں نے کافی مشکل سے خود کو سنبھالا، محلے کے کچھ پڑوسیوں کی مدد سے اس کی تدفین کرائی اور بچے کو گھر لے آئی۔ گھر آ کر میں کافی دیر بچے کو گود میں لے کر اس کمرے میں بیٹھی رہی جہاں وہ اکثر تنہا بیٹھی یا تو روتی رہتی تھی یا کچھ لکھتی رہتی تھی۔ اچانک مجھے یاد آیا کہ وہ اکثر ڈائری لکھا کرتی تھی۔ تھوڑا بہت ڈھونڈنے کے بعد ڈریسنگ ٹیبل کے دراز میں وہ ڈائری مل گئی۔ میں اسے پڑھنے لگی۔ سالم سے ہونے والی پہلی ملاقات سے لے کر ڈیلیوری والے دن سے پہلے تک کی ساری باتیں اس میں لکھی ہوئی تھیں۔ اس کی باتوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ بہت بری طرح ٹوٹی ہوئی تھی، تنہا تھی، شرمندہ تھی، اور آخری صفحوں پر وہ مجھ سے کچھ اس طرح مخاطب تھی: عافیہ، میں جانتی ہوں کہ تم میری ڈائری پڑھ رہی ہو، اور یہ بھی جانتی ہوں کہ تمہارے ذہن میں اس وقت بہت سے سوال ہوں گے، پر میرے پاس اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں تھا۔
اب میں اور جینا نہیں چاہتی تھی۔ میں بہت گناہ گار تھی، میری وجہ سے میری ماں دنیا سے چلی گئی، اور اس سے بڑا گناہ اور کیا ہو سکتا ہے میرے لیے؟ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ خودکشی کرنا بزدلی کا کام ہے، غلط کہتے ہیں، کیونکہ اپنے ہاتھ سے اپنی جان لینے کے لیے بہت ہمت چاہیے ہوتی ہے، جو ہر کسی میں نہیں ہوتی۔ تم سے جب بھی جتنا بھی ہو سکے میری زندگی کو دوسری لڑکیوں کے لیے عبرت حاصل کرنے کا ذریعہ بنانا۔ اگر دوبارہ کبھی میری جیسی کوئی اریبہ کسی صارم کی جھوٹی محبت کی جال میں آ کر اپنی ماں کو دھوکہ دینے کا سوچے، یا خود کو بنا سوچے سمجھے اپنے محبوب کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہو جائے، تو اسے روکنا اور بتانا کہ ایسی باتوں کا انجام کتنا عبرتناک ہوتا ہے۔ بس تم سے آخری التجا ہے کہ میرے بچے کا خیال رکھنا، اور اس کو اس کے باپ کی طرح ظالم اور خود غرض مت بننے دینا، کیونکہ بس اس کو ہی دنیا میں لانے کے لیے میں اب تک جی رہی تھی۔ میں جہاں مجھ پر اتنے احسان کیے تم نے، وہاں یہ احسان اور کر دینا۔ تمہاری نافرمان، گناہ گار، بدقسمت دوست اریبہ۔ یہ سب پڑھ کر مجھے اور دکھ ہوا۔ میں اب اسے کیسے بتاتی کہ اس نے اپنی جان لے کر کوئی بہادری کا کام نہیں کیا، بلکہ اس نے اللہ کی رحمت سے مایوسی کا اظہار کیا ہے، اور مایوسی کفر ہے۔ اس کی بات ٹھیک تھی کہ اپنے ہاتھ سے جان لینے کے لیے بہت ہمت چاہیے ہوتی ہے، جو ہر کسی میں نہیں ہوتی، پر خودکشی کرنے والوں کو بزدل بھی اس لیے کہتے ہیں کہ جتنی ہمت وہ اپنی جان لینے کے لیے دکھاتے ہیں، اتنی ہی ہمت اگر مصیبتوں کا سامنا کرنے کے لیے کر لیں تو خودکشی کی نوبت ہی نہ آئے۔ پر اب میں کیا کر سکتی تھی سوائے اس کی مغفرت کی دعا کرنے کے؟ سو دن رات وہی کرنے لگی۔ اس کی سوئم کے بعد مما نے مجھ پر زور دینا شروع کر دیا کہ میں اس بچے کو کسی یتیم خانے میں دے دوں اور شادی کر کے اپنی زندگی پر توجہ دوں، پر میں ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے اریبہ کی آخری خواہش پوری کرنی تھی، مگر مما کسی صورت ماننے کو تیار نہ تھی۔ میں بیچ میں پھنس گئی تھی کہ دوست کی آخری خواہش پوری کروں یا ماں کا حکم مانوں، پر ظاہر ہے کہ ماں کا حکم ہی افضل تھا، تو پھر میں نے مما کے آگے یہ شرط رکھی کہ وہ چاہتی ہے نا کہ میں فیاض سے شادی کر لوں، تو میں اس صورت میں شادی کروں گی کہ شادی کے بعد بھی یہ بچہ میرے پاس ہی رہے گا، میں اسے ماں بن کر پالوں گی۔ تھوڑی سی ضد بحث کے بعد مما فیاض کی فیملی سے اس متعلق بات کرنے کے لیے مان گئی، پر شاید قدرت کو مجھ پر رحم آ گیا تھا۔ اگلے دن ہی ثانیہ باجی کا فون آیا اور انہوں نے بتایا کہ فیاض اپنی مرضی سے کسی لڑکی سے شادی کر کے اسے گھر لے آیا ہے۔ مما حیران ہو گئی اور میں نے شکر ادا کیا۔ پھر مما نے مجھ سے یہ وعدہ لیا کہ جب تک میری شادی کہیں اور نہیں ہو جاتی، صرف تب تک میں اس بچے کو اپنے پاس رکھ سکتی ہوں، جیسے ہی میری بات کہیں اور طے ہوگی میں اس بچے کو یتیم خانے میں چھوڑ دوں گی۔ میں ایسا چاہتی تو نہیں تھی، لیکن پھر بھی وعدہ کر لیا۔ تھوڑا وقت گزرا، میں نے اس بچے کا نام عریش رکھا۔ مما سے بھی وہ کافی مانوس ہو گیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 1 سال گزر گیا، عریش 1 سال کا ہو گیا، اریبہ کو دنیا سے گئے 1 سال ہو گیا، پر خدا کا شکر تھا اس بیچ مما کو میرے لیے کوئی معقول رشتہ نہ ملا۔ ایک دن مما مارکیٹ گئیں اور کچھ دیر بعد مجھے اطلاع ملی کہ ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ میں عریش کو اپنے پڑوسیوں کے گھر چھوڑ کر جلدی سے ہاسپٹل بھاگی، پر مما وہاں آخری سانسیں لے رہی تھیں۔ انہوں نے آخری بار مجھے اپنا خیال رکھنے کی تاکید کی، اور ایک آہ کے ساتھ ہی وہ بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ میری تو مانو دنیا ہی ویران ہو گئی۔ وہ وقت جس اذیت میں نے گزارا تھا وہ بس میں جانتی ہوں یا میرا رب۔ بہت بہت مشکل سے میں نے خود کو سنبھالے رکھا، آواز قابو سے باہر نہیں ہونے دیے۔ مما کے جانے کے بعد پھر میرا اس گھر میں دل نہیں لگتا تھا۔ ثانیہ باجی نے مجھے اپنے ساتھ لاہور لے جانے کی کوشش کی، مگر میں نہ مانی تو تھک ہار کر وہ واپس چلی گئی۔ پھر میں عریش کو لے کر یہاں شفٹ ہو گئی اور جاب کرنے لگی۔ اب ہر کسی کو تو میں ساری تفصیل بتا نہیں سکتی تھی، اس لیے سب سے یہی جھوٹ بولا کہ میرے ہسبینڈ دبئی میں ہے، یہاں تک کہ عریش کو بھی۔ عافیہ ساری کہانی سنا کر اب خاموش ہو چکی تھی، بلکہ کہانی نہیں قیامت تھی وہ جو اس پر گزری تھی۔ تینوں صوفوں پر آمنے سامنے خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کا چہرہ پوری طرح آنسوں سے تر ہو چکا تھا۔ کہنے کو تو بہت کچھ تھا، پر زبان پر آتے تھے لفظ داغا دے جا رہے تھے، اس لیے سب خاموش تھے، جس کے باعث گھڑی کی ٹک ٹک ہی سنائی دے رہی تھی۔ اپنی نم آنکھیں صاف کرتے ہوئے بالآخر صارم نے خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیری اور سکوت کو توڑا۔ مجھے میرا بیٹا واپس دے دو، اس نے روندھی ہوئی آواز میں التجا کی۔ عافیہ نے اس کی جانب دیکھا۔ اریبہ تو اب رہی نہیں، کیا پتہ ایسے ہی میری غلطی کا ازالہ ہو جائے، مجھے عریش دے دو، اس نے اسی طرح مزید کہا۔ عریش کو تمہارے حوالے کر دوں؟ کس لیے؟ تاکہ تم اسے بھی ایسے ہی مارو جیسے اس کی ماں کو تڑپا تڑپا کر مارا تھا، وہ زہر خندہ لہجے میں بولی۔ نہیں، اللہ نہ کرے، میں اسے تڑپا تڑپا کر کیوں ماروں گا، بیٹا ہے وہ میرا، اس نے جلدی سے ٹوکا۔ اریبہ بھی بیوی تھی تمہاری، پھر اسے کیوں مارا تم نے تڑپا کر، کیوں چھوڑ دیا اسے سسک سسک کر مرنے کے لیے؟ وہ پھر طیش میں آ چکی تھی۔ اریبہ کو میں نے نہیں مارا، اس نے خود اپنی جان لی ہے، اس نے دھیان دلایا۔ تمہاری وجہ سے اس نے اپنی جان لی ہے، اگر تم اس کے ساتھ بے وفائی نہ کرتے، اپنے جائز رشتے اور بچے کو سب کے سامنے قبول کیا ہوتا، تو آج وہ یہاں زندہ ہوتی، اس نے چلاتے ہوئے تصحیح کی۔ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ یہ سب میری غلطی ہے، تو اب میں اس غلطی کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں، عریش کو اپنا نام دینا چاہتا ہوں، اس نے اعتراف کیا۔ نہیں، ہرگز نہیں، میں عریش کو کبھی تمہارے حوالے نہیں کروں گی، اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے انکار کیا۔
پلیز عافیہ ایسا مت کرو، تبریز پلیز تم اسے سمجھاؤ۔ وہ خاموش بیٹھے، تبریز کو بیچ میں لایا۔ کوئی بھی کچھ بھی بول لے پر میں عریش کو تمہارے حوالے کبھی نہیں کروں گی، آئی سمجھ؟ اس نے کھڑے ہوتے ہوئے پہلے ہی فیصلہ سنایا۔ پلیز عافیہ ایسا مت کرو، مجھ سے میرا بچہ نہ چھینو، میں مر جاؤں گا۔ اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کر گھٹنوں کے بل اس کے پیروں کے پاس گرتے ہوئے التجا کی۔ وہ اس کے پیروں پر گرا، اپنے اس بچے کے لیے اس سے بھیک مانگ رہا تھا جسے 7 سال قبل اس نے خود ٹھکرایا تھا۔ تو مر جاؤ، اتنی بڑی دنیا کے اتنے سارے لوگوں میں سے اگر ایک انسان کم ہو جائے گا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ عافیہ کی بے رحمی عروج پر تھی جس سے اس کے آنسوں میں شدت آنے لگی۔ وہ بنا اس کا جواب سنے تیزی سے باہر نکل گئی، جبکہ سارم کے ذہن میں یکدم 7 سال پہلے کا منظر گھوم گیا۔ پلیز سارم ایسا مت کریں، میں مر جاؤں گی۔ اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے التجا کی۔ وہ اس کے پیروں پر گری اپنے بچے کے لیے اس کی پہچان کی بھیک مانگ رہی تھی۔ تو مر جاؤ، اتنی بڑی دنیا کے اتنے سارے لوگوں میں سے اگر ایک انسان کم ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس کی بے رحمی بھی عروج پر تھی جس سے اس کے آنسوں میں شدت آنے لگی۔ اس نے بھی تو اریبہ کی التجاؤں کو ایسے ہی بے رحمی سے نظر انداز کیا تھا نا، اور آج مکافات عمل کا وہ زوردار تھپڑ اس کی روح پر رسید ہوا تھا کہ وہ در سے بلبلا اٹھا تھا۔ عافیہ نہیں، پلیز رک جاؤ۔ وہ جلدی سے اسے روکنے کے لیے باہر بھاگنے لگا کہ تبھی تبریز نے اسے پکڑ لیا۔ تبریز، وہ عافیہ کو روکو، اس سے بولو کہ مجھ پر ایسا ظلم مت کرے، مجھ سے میرا بچہ نہ چھینے، بہت تڑپے ہیں میں اور اقصیٰ اس کے لیے۔ وہ بچوں کی طرح التجا کرتے ہوئے رو رہا تھا۔ میری بات سنو سارم، یہاں بیٹھو آرام سے۔ تبریز اسے پکڑ کر صوفے کے پاس لایا۔ مجھے نہیں بیٹھنا، تم بس عافیہ کو سمجھاؤ۔ وہ بس ضد تھا، سمجھا دوں گا لیکن تم پہلے یہاں بیٹھو۔ اس نے زبردستی اسے صوفے پر بٹھایا اور خود بھی اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ دیکھو، ابھی عافیہ غصے میں ہے۔ 7 سال سے جو غبار، جو لاوا اس کے اندر دبا ہوا ابل رہا تھا وہ آج پھٹا ہے۔ ابھی اسے تھوڑا وقت دو، جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا پھر بات کرتے ہیں اس سے۔ اس نے تحمل سے سمجھایا۔ کب ٹھنڈا ہوگا اس کا غصہ؟ کہیں وہ میرے بیٹے کو مجھ سے دور نہ لے جائے۔ اس کے انداز میں خوف تھا، کھو دینے کا خوف۔ نہیں لے کر جائے گی، میں ہوں نا یہاں، میں سمجھاؤں گا اسے، تم ابھی گھر جاؤ، ابھی تمہیں بھی آرام کی ضرورت ہے۔ اس نے تسلی دی۔ دیکھ لو تبریز، کہیں میں پھر اپنے بیٹے کو کھو نہ دوں۔ وہ ڈر رہا تھا۔ دوست کہتے ہو نا مجھے، تو پھر بھروسہ بھی رکھو، کہیں نہیں جائے گی عافیہ عریش کو لے کر۔ اس نے یقین دلایا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سوچ میں پڑ گیا۔ عافیہ گھر آ کر بیڈ روم میں جانے کے بجائے لاؤنج میں رکھے صوفے پر بیٹھے دونوں ہاتھوں میں منہ چھپائے رو رہی تھی۔ آج سارم سے مل کر پھر اس کے ذہن میں وہ 7 سال قبل والا منظر تازہ ہو گیا تھا، جب اریبہ اس کی آنکھوں کے سامنے آگ میں لپٹی ہوئی تھی اور وہ اس کے لیے کچھ نہ کر پائی تھی۔ پھر اسے اریبہ کی وہی دلخراش چیخیں سنائی دے رہی تھیں۔ ایسا کیوں کیا تم نے اریبہ؟ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، خودکشی مسئلوں کا حل نہیں ہوتی، خود کو بھی اذیت دی اور مجھے بھی۔ اس نے روتے ہوئے خود غلامی کی۔ جب تھوڑی دیر رو کر وہ ہلکی ہو گئی تو پھر اسے عریش کا خیال آیا۔ وہ منہ صاف کرتے ہوئے بیڈ روم میں آئی، جہاں وہ بیڈ پر سارم کی فوٹو سینے سے لگائے اس کا انتظار کرتے کرتے ہی سو گیا تھا۔ اسے اس وقت اس پر ترس بھی بہت آیا اور پیار بھی۔ سارم کی یہ تصویر اسے اریبہ کی ڈائری سے ملی تھی، جو ہوش سنبھالنے کے بعد اس نے عریش کو دے دی تھی۔ اس نے عریش کے ہاتھ سے تصویر لے کر اس کو کمبل اڑایا اور برابر میں ہی بیٹھ کر اسے دیکھنے لگی۔ اتنی آسانی سے میں عریش کو تمہارے حوالے نہیں کروں گی سارم منصور۔ اس نے تلخی سے خود کلامی کی۔ بہت تڑپی اریبہ تمہاری وجہ سے، اب تمہاری باری ہے۔ وہ زہر خندہ انداز میں زیر لب بولی۔ سارم شکستہ انداز میں گھر لوٹا تو اس کے انتظار میں بیٹھی اقصیٰ اسے دیکھ کر پریشان ہو گئی، جس نے ابھی تک کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ سارم، اب ٹھیک تو ہے نا؟ وہ بے تابی سے اس کی جانب لپکی، جس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ کچھ پوچھ رہی ہوں میں آپ سے، جواب دیں۔ اس کی فکر بڑی، بجائے کوئی جواب دینے کے سارم نے اقصیٰ کا ہاتھ پکڑا اور اسے لاؤنج کے ایک سنگل صوفے پر بٹھا کر خود فرش پر اس کے پیروں کے پاس بیٹھ گیا، جہاں نیم اندھیرا ہو رہا تھا۔ کچھ بتائیں تو سارم، کیا ہو رہا ہے؟ مجھے فکر ہو رہی ہے۔ وہ الجھی۔ آج میں اپنے بیٹے سے ملا اقصیٰ۔ اس کی بات پر وہ دنگ رہ گئی۔ کیا بیٹا؟ اس کی حیرت پر پہلے سارم نے اس بات میں سارے لایا اور پھر پہلی بار اسے اور اپنے اریبہ کے بارے میں سب سچ بتا دیا، جسے سن کر اقصیٰ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ ہاں، یہ سچ ہے کہ ماضی میں بہت سی عورتوں سے میری دوستیاں رہیں، ان کے ساتھ گھومتا پھرتا رہا، مگر خدا کی قسم ان میں سے کسی کے ساتھ میرا کبھی کوئی جسمانی تعلق نہیں رہا۔ تمہارے علاوہ صرف اریبہ وہ عورت تھی جس کے میں اتنے قریب آیا، مگر اسے بھی میرے نکاح کیا تھا۔ وہ بیوی تھی میری جو اب میری وجہ سے اس دنیا سے جا چکی ہے، مگر ہمارا بچہ اب بھی موجود ہے اور ہم اسے واپس لے کر رہیں گے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اس کا ہاتھ پکڑے سب بتا چکا تھا، جبکہ وہ اپنی جگہ بالکل ساکت ہو چکی تھی۔ جو کچھ بھی میں نے تمہیں بتایا وہ سب میرا ماضی تھا اقصیٰ، یقین جانو، تمہارے آنے کے بعد میں نے ہر برا کام چھوڑ دیا تھا۔ اب میری زندگی میں صرف تم ہو اور دن رات ڈستا ہوا پچھتاوا کہ کاش میں نے اریبہ کے ساتھ یہ سب نہ کیا ہوتا۔
وہ تو مجھے معاف کیے بنا ہی عمر بھر کی سزا دے کر چلی گئی، لیکن پلیز تم تو مجھے معاف کر دو پلیز۔ اس نے پورنم آنکھوں کے ساتھ منت کی۔ بجائے کوئی جواب دینے کے اکثر نے ایک سپاٹ نظر اسے دیکھا اور پھر اس کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ کھینچ کر ہٹا لیا، جس سے وہ دنگ رہ گیا۔ اپنی محبت کرنے والی بیوی کی آنکھوں میں اس نے پہلی بار اپنے لیے اجنبیت دیکھی تھی۔ اکثر پلیز ایسا مت کرو، تمہاری خاموشی مجھے ڈرا رہی ہے۔ اس نے پھر گزارش کی، مگر وہ کوئی جواب دینے کے بجائے اٹھ کر تیزی سے وہاں سے چلی گئی، جسے وہ وہیں بیٹھا بے بسی سے دیکھ کر رہ گیا۔ اسے یہاں سے بھی معافی نہیں ملی تھی، اس کا آخری سہارا بھی اس کے ہاتھ سے پھسلا تھا۔ رات کے قریب 10-11 بج چکے تھے۔ سارم کو تبریز نے تسلی دے کر گھر بھیج دیا تھا اور خود وہ اپنے گھر کی چھت کی باؤنڈری پر بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ موسم ابر آلود تھا، پورا آسمان سیاہ بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا، جس سے امکان ظاہر تھا کہ بارش ہونے والی ہے، اور ایسا حبس کچھ لوگوں کی زندگیوں میں بھی چھایا ہوا تھا۔ آج اتنے سارے انکشافات ہونے پر جہاں وہ حیران تھا، وہیں اسے ایک انوکھی سی خوشی بھی ہو رہی تھی، یہ جان کر کہ عافیہ نے بھی ابھی تک شادی نہیں کی، عریش اس کا بیٹا نہیں ہے۔ پر اس خوشی پر ایک ڈر بھی غالب تھا کہ پتہ نہیں عافیہ کے دل میں بھی اس کے لیے ایسے ہی جذبات تھے یا نہیں۔ وہ بھی یہ سب سوچ ہی رہا تھا کہ اسے برابر والی چھت سے گرل کھلنے کی آواز آئی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہ عافیہ تھی، جو بارش کے خدشے سے دھلے ہوئے کپڑے اٹھانے چھت پر آئی۔ دونوں چھتوں کے بیچ بنی دیوار زیادہ اونچی نہیں، بلکہ محض 3 فٹ کی ایک باؤنڈری تھی۔ وہ رسیوں پر لٹکے کپڑے سمیٹنے لگی، جب تک وہ بھی سگریٹ باہر پھینک کر اس کی چھت کے قریب آیا۔ عافیہ، بولو، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ اس نے تمہید باندھی تو وہ کپڑے بائیں ہاتھ میں پکڑے وہ اس کی جانب آئی۔ بولو، اس نے دیوار کے قریب آ کر پوچھا۔ تبریز نے اسے مخاطب تو کر لیا تھا، پر اب بات کیسے شروع کرے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ سارم کی وکالت کرنے آئے ہو؟ وہ اسے الجھن کا شکار دیکھ کر خود ہی بولی۔ وکالت نہیں کرا، بس ایک بات کہنی ہے۔ مانا سارم نے غلطی کی تھی، پر اب وہ غلطی پر شرمندہ ہے، اپنی غلطی مان لی ہے اس نے۔ پچھلے 7 سال سے وہ بھی پچھتاوے کا عذاب بھگت رہا ہے۔ اب تمہیں بھی اسے معاف کر دینا چاہیے، کیونکہ آج اگر تمہاری جگہ یہاں اریبہ ہوتی تو وہ بھی شاید یہی کرتی۔ اس نے تحمل سے سمجھانا چاہا۔ ٹھیک کہہ رہے ہو، وہ بھی یہی کرتی جو مجھ سے کہہ کر گئی تھی، مگر میں اریبہ نہیں ہوں۔ توقع کے برعکس وہ گہری سانس لے کر بولی۔ کیا مطلب، کیا کہہ کر گئی تھی اریبہ؟ وہ کھٹکا۔ سارم کے سامنے جو کچھ بھی میں نے بتایا وہ آدھی بات تھی۔ اس نے نیا انکشاف کیا۔ کیا؟ تو پھر پوری بات کیا ہے؟ اریبہ کیا کہہ کر گئی تھی تمہیں؟ اسے حیرانی کے ساتھ ساتھ مزید جاننے کا تجسس ہوا۔